Bismillahirrahmanirrahim जी, आप सबको खुश आमदीद। We'll start off with some very basic questions regarding religion. जो बुनियादी सवाल आज पैदा होते हैं, इनमें से एक बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि मज़हब का आखिर मकसद क्या है। उसकी वजह यह है कि हम जब मज़हब इस्लाम की बात करते हैं, हमें मालूम है कि इसके बारे में मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पाए जाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि दीन इस्लाम का मकसद ये है कि हम खुदा की मार्फत हासिल करें। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि हमें दीन पर खुदा की हुकूमत को कायम करना, ये हमारे दीन का मकसद है। और कुछ और लोग ये कहते हैं कि दीन का मकसद तज़किया है, कर्ज और भी इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पाई जाती हैं। तो गामदी साहब से पहला सवाल हम ये करेंगे कि जिस दीन को हम मानते हैं, जिस दीन से हम पहचाने जाते हैं, उसका मकसद क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन नबीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस तालिब इल्म की मारूज़ात सुनने के लिए तशरीफ़ लाए। दीन का मकसद क्या है? कुरान मजीद से और अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तालीमात से ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला किया कि वो एक ऐसी मखलूक बनाए जिसको वो अबदी ज़िंदगी देगा। यानी खुदा अज़ल से है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो एक ऐसी मखलूक जो उसकी सिफ़ात का परतव अपने ऊपर रखती हो और उसके साथ अबदियत में शामिल हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए। इस मखलूक को पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान का इंतखाब किया और इंसान का इंतखाब करके पहले उसको इस ज़मीन पर आबाद किया कि वो गैब में रहते हुए अपने परवरदिगार को पहचाने और उस दुनिया में दाखिल होने की तैयारी करें। इसके लिए कुरान मजीद से ये मालूम होता है कि दो चीज़ों को जहानों के परवरदिगार ने पैदाइश के साथ ही हमारे अंदर रख दिया। एक अपनी ज़ात का शऊर और दूसरे अखलाकी एहसास, यानी बुराई और भलाई का एहसास। ये एहसास कि सच एक अच्छी चीज़ है और झूठ एक बुरी चीज़ है, दयानत एक आला कदर है और बददयानती एक काबिल इज्तनाब चीज़ है। इसको कुरान मजीद ने दो मकामात पर बयान भी किया है। सूरह आराफ में ये बताया है कि इंसान की पैदाइश से पहले ही हमने ये शऊर और एहसास उसको दे दिया था कि तुम्हारा एक परवरदिगार है। चुनांचे इस दुनिया में भेजने से पहले जब हमने उससे पूछा कि क्या तुम परवरदिगार को पहचानते हो, तो उसने कहा कि भला, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर इस चीज़ की याद उसके दिमाग से महव करके हमने इस दुनिया में उसको भेज दिया। लेकिन ये उसके अंदर मौजूद है और जैसे ही वो दुनिया में शऊर की आँख खोलता है, दुनिया को देखता है, अपने आप को देखता है, कायनात को देखता है, तो इस नतीजे तक पहुंच जाता है कि ये कायनात एक खालिक की मखलूक है, ये बनाई गई है और इसके पीछे कोई गैर मामूली जहन कार फरमा है। ऐसा ही मामला अखलाकी एहसास का है। इंसान जब दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता है तो उसके साथ जिस तरह बहुत सी चीज़ें उसके अंदर पैदा हो जाती हैं या नमूदार हो जाती हैं, जिनमें से एक अहम तरीन चीज़ जिन्स का एहसास है या जमालियात का एहसास है, बिल्कुल उसी तरीके से अखलाकी एहसास भी नमूदार हो जाता है और वो यूनिवर्सल एथिक्स वजूद में आ जाती है, जिसको हम इंसानियत का एक बड़ा शरफ कहते हैं। ये एहतमाम करके अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर इंसान को भेज दिया है। अब जाहिर है कि ये चीज़ एक अहम सवाल को पैदा कर देती है और वो सवाल ये है कि मौत क्या चीज़ है? क्या मौत पर ज़िंदगी ख़त्म हो रही है? ये कारखाना ऐसा ही था कि हम वजूद में आए, परवान चढ़े, अरिस्तु अफलातून बने, शबाब की उम्र को पहुँचे, कुछ ज़माना पूरी कुव्वत और ताकत के साथ गुजारे, फिर बुढ़ापे की दहलीज़ पर कदम रखे और अक्सर व बेशतर जो कुरान ने कहा है कैला यालम मिन बाद इल्मिन शया, सब कुछ भुलाकर दुनिया से रुखसत हो जाए और मिट्टी में मिल जाए। क्या यही मौत इसी चीज़ का नाम है? तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने आकर ये बताया कि ये नहीं है। अल्लाह ताला ने ये दुनिया अबस नहीं बनाई, बेकार नहीं बनाई, बेफ़ायदा नहीं बनाई, बेहासिल नहीं बनाई। ये अगर मौत पर ख़त्म हो जाए तो फिर तो इंसान के शऊर और एहसास में और इस दुनिया में कोई मुताबिकत पैदा ही नहीं की जा सकती। इस वजह से ये बात अच्छी तरह समझ लो, अल्लाह के रसूलों ने आकर बताया, अल्लाह के नबियों ने आकर बताया कि मौत पर ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही, इसके बाद ज़िंदगी शुरू हो रही है और वो ज़िंदगी अबदी होगी। उसमें इस ज़िंदगी की सब कमियां, कमज़ोरियां, ज़ोफ़ जो इम्तहान के लिए रखे गए हैं ख़त्म हो जाएंगे। उसमें ना कोई बीमारी आएगी, ना कोई तकलीफ़ इंसान को छुएगी
اس میں وہ اپنے آگے کی منازل کے لیے جو راستہ اس کا پروردگار دکھائے گا اس پر بغیر کسی تردد کے بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ جو موت کا مسئلہ ہے، دین اس مسئلے کو ایڈریس کرتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ طب کا علم ہماری صحت کے مسئلے کو ایڈریس کرتا ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ انجینئرنگ کا علم ہماری تعمیرات کے مسئلے کو ایڈریس کرتا ہے، یا دوسرے علوم اپنا اپنا کوئی میدان، کوئی دائرہ رکھتے ہیں جس کو وہ موضوع بناتے ہیں۔ مذہب کا موضوع بنیادی طور پر یہ ہے، یعنی وہ ہماری موت کے مسئلے کو ایڈریس کرتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زندگی موت پر ختم نہیں ہو رہی ہے، اس کے بعد حقیقت میں شروع ہو رہی ہے۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام انسان کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اس آنے والی زندگی میں کامیابی کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے۔ ایک لفظ میں نبیوں کی بعثت کا مقصد یہ ہے اور یہی دین کا مقصد ہے، یعنی وہ جو دین دیتے ہیں وہ یہ بتانے کے لیے آ کر کہتے ہیں کہ انسان کو خبردار کر دیا جائے کہ وہ موت کے بعد جس زندگی میں داخل ہونے والا ہے وہ زندگی کیا ہے، اس زندگی میں کامیابی کے لیے اسے یہاں دنیا میں کیا کرنا ہے۔ دنیا میں جو کچھ انسان کو کرنا ہے اس کا یہ جواب بالکل صحیح ہے۔ قرآن مجید نے اسی جواب کو بیان کیا ہے کہ وہ انسان کا تزکیہ ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہے پیوریفائی کرنا، یعنی انسان کو بنایا اس طریقے سے گیا ہے کہ وہ بہت سی آلودگیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا، پیوریفائی کرنا، یہ کس اعتبار سے ہے، اس کا بھی قرآن نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے، اس لیے کہ اس کے بھیجنے کا مقصد یہی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ خدا کو جنت میں داخل کرنے کے لیے، جنت کے لیے انتخاب کرنے کے لیے جو پاکیزگی مطلوب ہے، وہ تزکیہ مطلوب ہے، وہ بدن کا تزکیہ بھی ہے، وہ کھانے پینے کا تزکیہ بھی ہے، وہ اخلاق کا تزکیہ بھی ہے، اور وہ اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق کا تزکیہ۔ تو یہ تزکیہ، یہ پاکیزگی، یہ پیوریفائی کرنا، یہی دین کا مقصد ہے۔ چنانچہ قرآن اعلان کرتا ہے کہ قد افلح من تزکیٰ، جس نے پاکیزگی اختیار کر لی اس نے اپنے لیے فلاح کا بندوبست کر لیا۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت، تبلیغ، سب کا مقصد یہ ہے کہ وہ قیامت میں انسانوں کے انتخاب کے لیے ان کو یہ بتا دیں کہ انہیں اپنے آپ کو اس دنیا کی زندگی میں، معیشت میں، معاشرت میں، کاروبار میں، معاملات میں، گھر میں، خاندان میں، باہر اندر، ہر جگہ پاکیزہ بنانا ہے، اعلیٰ ترین اخلاق کا نمونہ بنا کے اپنے آپ کو رکھنا۔ اسی چیز کو رسالت بات رسول نے بیان کیا کہ وہ اس کو جو حکم میں مکارم الاخلاق، میں تو اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اعلیٰ اخلاق کو ان کے کمال تک پہنچاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کا نمونہ ہے، تمام انبیاء ایسے ہی تھے، اور یہی ان کا میسج ہے اور یہی ان کا مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں آلودگی کو ختم کر دیں اور اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر رکھیں۔ اور یہ پاکیزگی صرف ایک دائرے میں مقصود نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں مقصود ہے۔ سیاست کر رہے ہو تب بھی مطلوب ہے، معاشی معاملات انجام دے رہے ہو تب بھی مطلوب ہے، گھر اور خاندان میں گزر بسر کر رہے ہو تب بھی مطلوب ہے، ہر جگہ پاکیزہ زندگی۔ اور یہ پاکیزگی جیسے میں نے آبزرو کیا کہ کئی پہلوؤں سے اس پاکیزگی یا اس تزکیے کو، عربی زبان میں اس پاکیزگی کو تزکیہ کہا جاتا ہے، انبیاء علیہ السلام نے اپنے دین کا مقصد تھا۔ ابھی صاحب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی بیسک رسپانسبلٹیز دین کے حوالے سے بنیادی ذمہ داری وہ کیا ہے، اور اس میں فردر ڈائمینشن یہ ایڈ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم مغرب میں آتے ہیں، ویسٹ میں رہتے ہیں، تو کیا ان ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کیا ان سے کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو ہمیشہ رہتی ہیں اور کچھ وقتی طور پر ہوتی ہیں، تو مثلاً اس کا روشنی ڈالے گا کہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کی نوعیت کیا ہے جگہ کے لحاظ سے بھی اور نوعیت کے لحاظ سے۔ یہ جو میں نے دین کا مقصد آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یعنی تزکیہ، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا، اس مقصد کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے ایمان کے کچھ تقاضے بیان کیے۔ یعنی جب ہم انبیاء علیہ السلام کی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو خدا کے سفیر کی حیثیت سے مان لیتے ہیں، تو ایمان پیدا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں کوئی بات فلسفیوں نے کہی، کوئی صوفیوں نے کہی، کوئی حکماء نے کہی، کوئی کسی اور نے کہی، لیکن ہم نے پیغمبروں کی بات کو علم اور عقل کی بنیاد پر سوچ سمجھ کر تسلیم کر لیا، تو ایمان کی ابتدا ہو۔ یہ ایمان جو تقاضے کرتا ہے وہ قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ پہلا تقاضا اچھے عمل کا تقاضا ہے اور بنیادی تقاضا ہے، یعنی صرف اتنی بات نہیں ہے کہ ہم نے اس حقیقت کا اعتراف کر لیا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور یہ مان لیا کہ ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس کے ساتھ ہم کو اس تقاضے کے مطابق اچھا عمل بھی کرنا ہے۔ قرآن مجید اپنی اصطلاح میں اس کو عمل صالح کہتا ہے۔ یہ عمل صالح وہی چیز ہے، پاکیزہ عمل،
یعنی جو کام بھی آپ کریں، جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ زندگی کے کسی شعبے میں جو رویہ اختیار کریں، جو طرز عمل اختیار کریں، جو کچھ بھی انسان سے صادر ہو وہ صالح ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بنیادی شعور میں نے ہر انسان کو دے دیا. یعنی ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم نے سچ بولنا ہے، ہم نے لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا، ان کے ساتھ فریب نہیں کرنا، لوگوں کے حقوق تلف نہیں کرنے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہیں کرنی، بدکاری کا ارتکاب نہیں کرنا، اچھا عمل. تو جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا، سب سے بنیادی تقاضا اچھا عمل ہے، عمل صالح. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے گرد و پیش میں، گرد و پیش کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ایک ماحول ہوتا ہے. انسان کو پیدا ہی اس طرح سے کیا گیا ہے کہ وہ جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اس کے کچھ قریبی اعزاء اقربا ہوتے ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، تعلق والے ہیں، دوست احباب ہیں. کہیں کام کرتا ہے تو وہاں کچھ لوگوں سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے زندگی کے مختلف مراحل میں لوگوں کے ساتھ اس کو واسطہ پڑتا ہے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر ایک معاشرتی حیوان ہے. تو اس سارے عمل میں اس کا ایک ماحول وجود میں آتا ہے. ہر انسان کا ایک ذاتی ماحول ہے. اس ماحول کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی ہے اور اسے ایمان کے تقاضے کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس ماحول میں یہ دیکھے کہ اعلیٰ اخلاق، یونیورسل اخلاقیات، وہ چیزیں جن کو قرآن معروف کہتا ہے، ساری انسانیت جن کو اچھائی اور بھلائی کی باتیں کہتی ہیں، اگر کسی انسان کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی تو وہ اچھے طریقے سے حکمت سے اس کو توجہ دلائے. یعنی وہ سچائی کا اور دیانت کا مبلغ بن کر رہے اپنے گرد و پیش کے ماحول میں. کوئی ایران توران میں جانے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو پابند نہیں کیا، لیکن جو ہمارا ماحول ہے اس سے ہم بے تعلق نہ رہیں. قرآن اس کو امر بالمعروف کہتا ہے. یعنی اپنے گرد و پیش کے ماحول میں ہم بھلائی کی تلقین لوگوں کو کرتے رہے، اور اگر وہ چیز جو ساری دنیا کے نزدیک برائی سمجھی جاتی ہے، یعنی کسی کو کم تولتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کسی کو رشوت لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کسی آدمی کو ملاوٹ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ یونیورسلی ایکسیپٹڈ چیزیں جن کے بارے میں کسی بحث کی گنجائش نہیں ہے، ان میں اگر کوئی برائی محسوس کرے تو اس کی طرف اس کو توجہ دلاتے رہیں. تو یہ دوسرا تقاضا ہے ایمان کا. یعنی کوئی مسلمان کی حیثیت سے اپنے گرد و پیش کے ماحول سے بیگانہ ہو کر نہیں رہ سکتا. اس کا دین اس کو پابند کرتا ہے. وہ آپ پاکستان میں ہوں، وہ آپ سعودی عرب میں ہوں، وہ آپ امریکہ میں ہوں، برطانیہ میں ہوں، یونیورسل اخلاقیات چونکہ یونیورسل زبان رکھتی ہیں، یعنی ان کے لیے صرف اتنی تبدیلی ہوتی ہے کہ آپ ایک زبان کے لفظ کو دوسرے سے تبدیل کر دیتے ہیں، ورنہ ساری انسانیت ان چیزوں کو مانتی ہے. تو ان کے بارے میں حساس رہیں. ہم اس اصول پر زندگی بسر نہیں کر سکتے ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. ہمیں پابند کر دیا گیا ہے کہ ہم اپنے ماحول میں سچائی کے اور حق کے نصیحت کرنے والے بن کر رہیں. چنانچہ اسی چیز کو ایک بہت چھوٹی سی سورہ عصر میں قرآن نے سمیٹ دیا ہے. قریش مکہ کو خطاب کر کے کہا ہے کہ تم لوگ بڑے خسارے میں پڑنے والے ہو، اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو ان حقائق کو مانو جو پیغمبر بتا رہے ہیں، اچھا عمل کرو اور ایک دوسرے کو حق کی، سچائی کی نصیحت کرو اور اس پر ثابت قدمی کی نصیحت کرو. اس لیے کہ سچائی کی نصیحت کے ساتھ یہ نصیحت بھی لازم ہے. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، زندگی کے ہر مرحلے میں اس پر ثابت قدم رہنا ہوتا ہے. تو یہ دوسرا تقاضا ہے ایمان کا. اس کے بعد 3 اور تقاضے ہیں جو حالات کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی وہ ہر وقت نہیں ہے. اچھا عمل تو ہر وقت کرنا ہے، صبح بھی کرنا ہے، شام میں بھی کرنا ہے، معیشت میں بھی کرنا ہے، سیاست میں بھی کرنا ہے. یعنی ہر موقع پر، ہر لحظے اس کی ضرورت ہے. اسی طرح بھلائی کی تلقین کا موقع باپ کو بیٹے کے لیے، بیٹے کو باپ کے لیے، ماں کو بیٹی کے لیے، بہن کو بھائی کے لیے ہر وقت ملتا رہتا ہے. دوست احباب بھی ملتے ملاتے رہتے ہیں. تو اس لیے یہ جو تقاضے میں نے پہلے بیان کیے ہیں یہ تو ہر وقت کے، ہر ماحول کے، ہر جگہ کے تقاضے ہیں. لیکن 3 باتیں پھر قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے ایسی ہیں کہ جو حالات کے لحاظ سے پیدا ہوتی ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر مسلمان کو کسی موقع کے اوپر سچائی کی، انصاف کی گواہی دینی پڑے تو اس کا مذہبی فریضہ ہے کہ وہ یہ گواہی اللہ کے لیے دے. اس کو قرآن مجید قائم بالقسط ہونا کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ گواہی تمہیں اپنے والدین کے خلاف دینی پڑے، اپنے اعزاء اقربا کے خلاف دینی پڑے، خود اپنی ذات کے خلاف دینی پڑے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر موقع آ گیا ہے گواہی دینے کا تو پھر دو. یعنی سچ اور انصاف کی بات کرنے کا تقاضا پیدا ہو گیا. یہ ظاہر ہے کہ ہر روز نہیں پیدا ہوتا، کسی وقت پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کو قرآن مجید نے انفرادی لحاظ سے بھی بیان کیا اور اجتماعی لحاظ سے، اور بڑے زوردار الفاظ میں بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یعنی انصاف پر قائم رہنے والے بنو، اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے. تو یہ چیز ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ انفرادی زندگی میں قرآن نے سورہ نساء میں یہ کہا کہ اپنے خلاف، والدین کے خلاف،
اپنے اعزاء اقربا کے خلاف بھی دینی پڑے تو دو. اور اس کے بعد سورہ مائدہ میں یہ بتایا کہ یہ گواہی تمہیں اگر اپنے دشمنوں کے حق میں بھی دینی پڑے تو دو. یہ ارشاد فرمایا کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کی بات کہنے کا موقع آئے تو پھر یہ کہو کہ میرے قومی مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ انصاف کی بات نہیں کہوں گا. وہ کہنی ہے تمہیں اعدلوا هو اقرب للتقوی. یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہی مسلمان سے تقاضا کیا گیا ہے. تو یہ تقاضا اس وقت پیدا ہوتا ہے جب موقع آ جاتا ہے، یعنی کسی انصاف اور سچائی کی بات کہنے کا. اگر میں کسی سچائی کو جانتا ہوں، میں کسی حقیقت سے آگاہ ہوں، تو پھر وقت آنے پر میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس پر کھڑا ہو کر یہ کہوں کہ سچائی اور انصاف کی بات یہی ہے. یہ ایک تقاضا ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا حالات کے لحاظ سے پیدا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کسی جگہ ایسی صورت پیش آ جائے جہاں اس کو مذہب کے معاملے میں پرسیکیوشن کا سامنا ہو، یعنی وہ اپنے مذہب پر آزادانہ عمل نہ کر سکے، اس کو اپنے مذہب کے اظہار سے یا اس پر عمل سے روک دیا جائے. یہ پرسیکیوشن کسی حکومت کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، یہ کسی معاشرے کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. اگر پرسیکیوشن یعنی جبر کا سامنا کرنا پڑ جائے تو یہ فرمایا ہے کہ کوئی اچھی جگہ اگر پھر مل سکے تو آدمی کو اپنے ایمان کے اظہار کے لیے وہ جگہ تلاش کرنی چاہیے، اور اگر اس کا دروازہ کھلا ہو تو اس کی طرف ہجرت کر جانی چاہیے. یہ بھی چیز اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایک اس طرف پرسیکیوشن کا سامنا ہو اور دوسرے کوئی راستہ کھلا ہوا ہو. تو اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ کسی طرح جائز نہیں ہے کہ آدمی اسی جگہ پڑا رہے اور اس کو اپنے ایمان پر یا اس پر عمل پہ کمپرومائز کرنا پڑے یا اس کو چھپانا پڑے یا اس کو اس کے معاملے میں کوئی اور ایسا رویہ اختیار کرنا پڑے جو ایک مسلمان کے شائن شان نہیں ہے. یہ دوسرا تقاضا ہے جو حالات کے لحاظ سے پیدا ہوتا ہے. حالات پرسیکیوشن کے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہے گا، اس کو سورہ نساء میں بیان کیا ہے کہ جو لوگ اس کے باوجود کہ ان کے لیے ہجرت کی جگہ بھی موجود ہے اور وہ پرسیکیوشن کا سامنا کر رہے ہیں اور وہاں پر اپنے ایمان کا اظہار بھی نہیں کر رہے، پڑے رہیں گے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت وعید ہے کہ پھر اللہ ان کا عذر قبول نہیں کرے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا دین جو اس دنیا میں ہے یہ انسانوں کے سپرد کر دیا گیا ہے. یعنی وہ اس دین کی دعوت دیں گے، اس کے فروغ کے لیے کام کریں گے، اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے جدوجہد کریں گے. قرآن اس کو جہاد کبیر کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ خدا کا پیغام ہے اور خدا کا یہ پیغام پہنچانے کے لیے کچھ لوگ اٹھتے رہیں. ظاہر ہے ہر آدمی اس کے لیے قومی سطح پر یا عالمی سطح پر نہیں اٹھ سکتا، لیکن جو لوگ بھی اس کے لیے اٹھیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے دین کا کام ہے، اس کی مدد کرو. کوئی آدمی زبان سے مدد کرے گا، کوئی آدمی وقت دے کے مدد کرے گا، کوئی اپنا سرمایہ خرچ کر کے مدد کرے گا. اس کو نصرت کہا جاتا ہے. قرآن مجید نے اس کی جو ترغیب دی ہے تو اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مدد کہتے ہیں، اور اس میں جو کچھ بھی صلاحیتیں، قوتیں، سرمایہ خرچ کیا جائے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مجھے قرض دیا ہے تم نے. اور ظاہر ہے کہ جب خالق کائنات کسی چیز کو قرض قرار دے دے تو اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کو کس شان سے واپس کرے گا. تو اس کو ایمان کے تیسرے تقاضے کے طور پر قرآن مجید نے بیان کیا، یعنی جو حالات کے لحاظ سے تقاضے پیدا ہوتے ہیں. ایک مسلمان سے اصلاً اللہ تعالیٰ کا دین یہ چاہتا ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد اچھا عمل، اپنے گرد و پیش کے ماحول میں سچائی کی، اچھائی کی دعوت، وہ چیزیں جو یونیورسلی بری سمجھی جاتی ہیں ان سے لوگوں کو روکنے کی کوشش تاکہ معاشرے پاکیزگی پر قائم رہیں. ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جن میں کوئی سچائی یا انصاف کی گواہی دینی پڑے تو قائم بالقسط ہو کر وہ گواہی دینا، اور اگر کہیں پرسیکیوشن کا سامنا ہو اور ہجرت کی جگہ ہو تو اپنے خدا کے لیے، اپنے دین کے لیے ہجرت کرنا. اور اگر خدا کے دین کا کوئی کام سمجھ میں آ جائے کہ یہ کام فی الواقع دینی کا ہے تو اس کی مدد کرنا. بس اس کے سوا کوئی اور چیز عام لوگوں سے مطلوب نہیں ہے. یہی تقاضے ہیں اور یہی پورے کے پورے دین کی ذمہ داریاں ہیں جو قرآن نے بیان کر دی ہیں. میں نے اپنی کتاب میزان میں دین حق کے زیر عنوان آخر میں ان کی پوری فہرست بنا کے ان کی تشریح بھی کر دی. خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ ہم فلور اوپن کریں، آپ کے سوالات کو انٹرٹین کریں، غنی صاحب ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ جس ادارے کے آپ سربراہ ہیں المورد فاؤنڈیشن، اس کا کچھ تھوڑا سا مختصراً تعارف بیان کیجیے، اس کے مقاصد کیا ہیں اور کس طرح سے وہ کام کرتے ہیں. اس کا مقصد اس کے نام ہی سے واضح ہے، وہ ریسرچ اور ایجوکیشن کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ دین میں اعلیٰ درجے کی تحقیق کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اچھے اہل علم کو اس کی فیلوشپ دی جائے تاکہ لوگ دین پر غور بھی کریں، دین پر کام بھی کریں، اعلیٰ درجے کی تحقیق کرنے کا بھی ذوق اپنے اندر پیدا کریں، اور پھر دین کا جو صحیح فکر ہو اس کو لوگوں تک پہنچانے اور لوگوں کو اس کے مطابق ایجوکیٹ کرنے کا بندوبست کیا جائے. تو خارج کے لحاظ سے یہ اصل میں ایجوکیشن کی ایک موومنٹ ہے.
لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. نہ یہ ہنگامہ ہے، نہ یہ احتجاج ہے، نہ یہ سیاست بازی ہے. یہ صرف تعلیم اور تعلیم اور تعلیم ہے. ہر لحاظ سے مذہب کے معاملے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا جائے. تعلیم دنیا کی ہر چیز کے بارے میں چاہیے. سائنس کی تعلیم بھی مسلمانوں کو حاصل کرنی ہے، دوسرے علوم و فنون کو بھی سیکھنا ہے، لیکن ہم نے اپنا دائرہ محدود کر لیا ہے اس انسٹیٹیوٹ کے یا اس فاؤنڈیشن کے تحت، اور وہ یہ ہے کہ ہم مذہب کے معاملے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیں. ایجوکیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محض اپنا نقطہ نظر ان کو بتا دیں اور ایک کنویں سے نکال کر دوسرے کنویں میں ڈال دیں. یعنی وہ سمجھ جائیں کہ دین کیا ہے، اس کے آرگومنٹ کیا ہے. اگر اس میں کوئی اختلاف ہوا ہے تو اختلاف کی وجوہ کیا ہے، اس میں وہ حقیقی معنی میں پڑھے لکھے بن جائیں، ایجوکیٹ ہو جائیں. تو یہ ایک لفظ میں اس انسٹیٹیوٹ کا مقصد ہے اور یہ اسی کے لیے کام کرتا ہے. جی ہم سوالات کا آغاز کر رہے ہیں جو آپ کی طرف سے موصول ہوئے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا کو خداوند تعالیٰ نے جیسے بنایا، اگر یہ ایسے ہی چل رہی ہے اور غالباً کا اشارہ جبر و قدر کے مسئلے کی طرف ہے، تو پھر ہم ایک دوسرے کو بلیم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جیسے بنایا ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک حصے کو اللہ نے اپنے فیصلے سے نافذ کر دیا ہے. اس میں میرے اور آپ کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں ہے. میں کہاں پیدا ہوں گا، میری کیا شکل و صورت ہوگی، میری کیا صلاحیتیں ہوں گی، مجھے کون سے حالات ملیں گے، میں کس ملک کا شہری ہوں گا، ان میں میرا کوئی دخل نہیں، آپ کا بھی کوئی دخل نہیں. یہ خدا کا فیصلہ ہے جو نافذ ہو گیا ہے. اس نے جو صورت دینا تھی دے دی ہے اور میرے لیے زندگی کا ایک موقع مقرر کر دیا ہے. وہ کسی کے لیے کم ہے، کسی کے لیے زیادہ ہے. اس زندگی میں جو کچھ مجھے کرنا ہے، ظاہر ہے اس میں دو پہلو ہوں گے. ایک یہ کہ میرے اندر جو صلاحیتیں دی گئی ہیں، پوٹینشلی جو صلاحیتیں مجھے دے کے بھیجا گیا ہے، میں ان کو نشو و نما دیتا ہوں، ان کی مزید تہذیب کرتا ہوں اور اس طرح دنیا میں ان کے ظہور کے مواقع پیدا کرتا ہوں. اس میں خدا نے کوئی پابندی نہیں لگائی. آپ اپنی صلاحیتوں کو جہاں تک چاہے لے جائیں، جتنا چاہے ان کو پروان چڑھائیں، اس کے مطابق دنیا میں جو مقام آپ چاہیں پائیں. یعنی اس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پابند نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے راستے کھول دیے ہیں. اور اگر وہ ان راستوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے تو عام طور پر خدا کا قانون اس کا مددگار ہو جاتا ہے. وہ ہمت کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کا صحیح شعور پیدا کرتا ہے. ہمارے ہاں تو عام طور پر اس میں یہ ہوتا ہے کہ خدا نے کس لیے پیدا کیا ہے یہ دیکھنے کی کوئی بہت ضرورت نہیں محسوس کی جاتی. اماں طے کرتی ہے کہ بیٹے کو ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. تو ایک انسان کے اندر جو پوٹینشل ہے، صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کا صحیح ادراک کرنا، ان کو پروان چڑھانے کی جدوجہد کرنا، اس میں خدا نے انسان کو اختیار دے دیا. یعنی کوئی اس میں مداخلت نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ کسی دوسرے کا کوئی مسئلہ ایسا پیش آ جائے جس کی بنیاد پر خدا مداخلت کرے. ورنہ عام حالات میں اس میں آزادی ہے انسان کو. اس سے نتائج بھی نکلتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں. دوسرا دائرہ اخلاقیات کا ہے. اخلاقیات کا دائرہ یعنی جس میں ہم اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اچھا یا برا راستہ اختیار کرتے ہیں. مذہب کا اصل کنسرن اس کے ساتھ ہے اور وہ اس دائرے میں انسان کو یہ پابند کرتا ہے کہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کرے. اس میں بھی خدا نے کسی انسان میں کوئی ایسی چیز فٹ نہیں کر دی کہ وہ ضرور برائی اختیار کرے گا یا بھلائی اختیار کرے گا، بلکہ اس کو اختیار دیا ہے. قرآن مجید نے اس کو بہت وضاحت سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی تم کو پیدا کیا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو میں نے الہام کر دیا تمہارے اندر کہ تم چاہو تو نافرمانی کا راستہ اختیار کرو اور چاہو تو خدا ترسی کا راستہ اختیار کرو. پھر فرمایا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، دونوں راستے بالکل کھول کر میں نے تمہارے سامنے ان کو ہموار کر دیا ہے، تم جس پر چلنا چاہتے ہو چلے ہو. یہاں تک کہ کفر اور ایمان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ من شاء فلیکفر من شاء فلیؤمن، یعنی اس دنیا میں چاہے تو جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے، میری طرف سے کوئی اس میں مداخلت نہیں ہوتی. یہ دائرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے اختیار کے غلط استعمال پر محاسبہ کرے گا اور صحیح استعمال کا اجر دے گا. تو مذہب یا جزا اور سزا اصل میں اخلاقی دائرے سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ قیامت میں کھڑے کر کے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ سیاہ رنگ لے کے کیوں پیدا ہوئے تھے اور آپ پاکستان میں کیوں پیدا ہوئے تھے اور امریکہ میں کیوں پیدا ہوئے تھے. اس دائرے میں خدا کے فیصلے ہیں، وہ نافذ ہو چکے ہیں. ایک روایت ہے جی کہ ید اللہ علی الجماع، یعنی جماعت پر اللہ کا ہاتھ، ایک روایت ہے جی کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور آرگنائزیشن کے بغیر کوئی میسج افیکٹو نہیں ہوتا. مسلمانوں کو آج کے دور میں کیسے آرگنائز ہونا چاہیے، اسٹیٹ کے لیول پہ یا کسی اور لیول پہ؟ الجماع کا لفظ عربی زبان میں مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جب کوئی معاشرہ اپنے اندر ایک اجتماعی نظم پیدا کر کے ایک ریاست، ایک اسٹیٹ، ایک حکومت کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس کو عربی زبان میں الجماع کہتے ہیں. یہ لفظ چونکہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جماعت پارٹی کے معنی میں، تو اس لیے لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں. عربی میں پارٹی کے لیے حزب کا لفظ ہے یا اور کچھ الفاظ ہیں، لیکن الجماع کا لفظ یہ پارٹی کے لیے استعمال نہیں ہوتا یا میری اور آپ کی کسی آرگنائزیشن کے لیے استعمال نہیں ہوتا. یہ لوگوں کے اجتماعی نظم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کا اصل استعمال اسٹیٹ کے لیے ہے.
اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پابند کیا ہے اور قرآن کی روشنی میں پابند کیا ہے کہ کوئی شخص بھی جو نظم اجتماعی قائم کر دیا جائے، اسٹیٹ کا جو نظام قائم کر دیا جائے، یہ سمجھ لیجئے اسٹیٹ اور گورنمنٹ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اسٹیٹ کا جو نظم قائم کر دیا جائے، کوئی مسلمان اس میں کوئی انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور یہ فرمایا ہے کہ جو آدمی اسٹیٹ کے نظم کو توڑتا ہے وہ حقیقت میں لوگوں کو خدا کے سائے سے محروم کرتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر انارکی ہوگی، اور انارکی کے نتیجے میں جانیں، مال، آبرو سب خطرے میں آ جائیں گے۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ جو آدمی سلطان سے یا اسٹیٹ سے یا مسلمانوں کے اجتماعی نظم سے بغاوت کا ارتکاب کرے، ماتا میتتن جاہلیہ، وہ اپنے آپ کو جاہلیت کی موت کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہ ید اللہ الجماع بھی اسی معنی میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر جس وقت ایک نظم قائم ہو جاتا ہے اسٹیٹ کا تو اپنا ہاتھ اس پر رکھ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو امن نصیب ہو، ان کو پروٹیکشن ملے اور وہ خدا کے قانون کے مطابق آگے بڑھ سکیں۔ تو یہ بات ہے جو کہی گئی ہے، اس کا کوئی تعلق ہماری پارٹیوں آرگنائزیشنز سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک غیر معمولی فرمان ہے، اور اس میں ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہم اپنے اجتماعی نظم کو کبھی خراب نہ کریں۔ گورنمنٹ آتی ہے جاتی ہے، اس سے اختلاف کریں، اس کو ووٹ دیں اس کو ووٹ دیں، یہ الگ بات ہے، لیکن اسٹیٹ کو، نظم کو، یہ چونکہ حفاظت کرتا ہے لوگوں کی، اس کو کبھی چیلنج نہیں ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے جی کہ ایک امام کو ماننے کی کیا شرعی حیثیت ہے اور یہ کب شروع ہوا، اور اگر ہم کسی امام کو نہ مانیں تو؟ مسلمانوں کے لیے ایک ہی امام ہے، کسی دوسرے امام کو ماننے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امامت آخری درجے میں آپ پر ختم ہو گئی، آپ کے بعد اب نہ آسمان سے کوئی وحی آنی ہے، نہ کسی کی یہ حیثیت ہے کہ اس سے اختلاف نہ کیا جا سکے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری امام ماننے ہی کا نام اسلام لانا ہے، تو یہ ہم نے مان لیا۔ اس کے بعد جس طرح خدا کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، حضور کی امامت میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ باقی جتنے بھی علماء ہیں یا ائمہ ہیں، یہ سب کے سب ہم سب کے لیے قابل احترام ہے، ہم ان کی کوئی رائے ہوگی اس کو سنیں گے، اس پر غور کریں گے، اور جو بات زیادہ معقول نظر آئے گی اس کو قبول کر لیں گے۔ ان میں سے کسی کی نہ ہمیں تقلید کا پابند کیا گیا ہے، نہ کسی کو یہ درجہ دیا گیا ہے کہ ہم اس سے اختلاف کی جسارت نہ کریں۔ ان سب کو ہمارا امام ہو کے رہنا ہے، یعنی سب کے سب علماء، خواہ وہ امام شافعی ہیں یا امام احمد بن حنبل ہیں یا امام غزالی ہیں یا شاہ ولی اللہ ہیں، کوئی بڑے سے بڑا ماضی کا عالم ہو، آج کا عالم ہو، وہ سب کے سب اصل میں اپنی تحقیق پیش کر رہے ہیں، اور انسانی تحقیق میں غلطی بھی ہوتی ہے۔ تو ہر عالم کو دوسرے لوگوں کو یہ کہنا چاہیے جن سے وہ مخاطب ہوتا ہے کہ میری بات بھی سن لو اور دوسروں کی بات بھی سنو، اور اس کے بعد اپنی عقل کو استعمال کر کے جو زیادہ مدلل چیز ہے، جو زیادہ صحیح بات تم کو نظر آتی ہے، اس پر عمل کرو، اس لیے کہ تم اپنے ہی فیصلے کے لیے خدا کے ہاں جواب دے ہو۔ تو کسی ایک امام یعنی رسول اللہ کے بعد کسی ایک امام یا کسی ایک عالم کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح وابستہ کر لینا کہ اس کی بات صحیح ہو یا غلط ہر حال میں مانی جائے گی، یہ میرے نزدیک حرمت کے درجے کی چیز ہے، اس کا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سب علماء ہمارے علماء ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، آج کے ہوں یا ماضی کے ہوں، لیکن کسی کو بھی پیغمبر نہیں سمجھتے۔ ہر ایک کی بات پر غور کریں گے، جو بات سمجھ میں آئے گی قبول کر لیں گے، جو سمجھ میں نہیں آئے گی معذرت کر کے اپنی رائے پر عمل کریں گے۔ یہ ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے کسی پریویس لیکچر میں یہ بتایا ہے کہ ہم 1 سال کے اندر بنیادی دینی تعلیم کہیں حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیے کہ یہ جو 1 سال کا سلیبس ہے جس کو ہم تیار کر کے یا پڑھ کے بیسک دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر یہ ہے تو امریکہ میں یہ کہاں ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ فلاں جگہ یہ حاصل کر سکتے ہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ ہر مسلمان کو دین کے معاملے میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ یعنی جو اس وقت بیماری لاحق ہے مسلمانوں کو، وہ بنیادی طور پر علم اور اخلاق میں پستی کی بیماری ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے علم کے بہت سے شعبے ہیں، لیکن ہر مسلمان کے لیے جو شعبہ لازم ہے وہ دین کا شعبہ ہے۔ جب وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو اسے اپنے دین کے بارے میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ تو اس پر میں نے یہ کہا تھا، جیسے قرآن مجید نے جب روزے فرض کیے 1 مہینے کے تو کہا ایام معدودات، کہ بھائی یہ کوئی بہت لمبی عبادت نہیں ہے، بس تھوڑے ہی دن ہیں۔ تو میں نے بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو دین میں ایجوکیٹ ہونا ہے تو زیادہ سے زیادہ 1 سال لگے گا، یعنی یہ کوئی بڑی مدت نہیں ہے۔ آپ اپنے لحاظ سے 1 سال بہت اچھے طریقے سے، میں یہ عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، دیکھیے دین کا کوئی عالم بننا وہ ایک بالکل الگ چیز ہے، وہ ہر آدمی نے بننا بھی نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کو دین میں جتنا ایجوکیٹ ہونا چاہیے وہ اگر فیصلہ کر لے تو وہ اپنے باقی کاموں کو کرتے ہوئے 1 سال میں تکمیل کر سکتا ہے۔ تو یہ بات میں نے کہی تھی۔ اس کے لیے بہت سے لوگوں نے اہتمام کیا ہوگا، اور ہم بھی چونکہ المورد انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز کے تحت ایجوکیشن ہی کا کام کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمارے پیش نظر بھی یہ ہے کہ مختلف کورسز کے ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ وہ ہم نے 3 درجوں میں بنا دیے ہیں، یعنی ایک ابتدائی درجے کا، اس میں آپ کو دین کا بنیادی علم حاصل ہو جاتا ہے،
اور آپ ایک طرح سے بصیرت کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کا دین کیا ہے. دوسرے درجے میں آپ اس کو ذرا ایکڈیمک سطح پر، علمی سطح پر سمجھ لیتے ہیں. اور تیسرے درجے میں کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے آپ جان لیتے ہیں کہ اختلافات کیا ہیں، کیوں ہوئے ہیں، مختلف تعبیریں کیا ہیں، تو گویا ایک طرح سے تکمیل ہو جاتی ہے. اس کے لیے ابھی تو المورد US سے وجود میں آیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ یہاں جگہ جگہ اس کی ایجوکیشن کے مراکز قائم ہو سکیں، لیکن ابھی ایسا کوئی مرکز میرے علم کی حد تک قائم نہیں ہے. جی میں اس میں اضافہ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ آن لائن ایجوکیشن حاصل کرنا چاہیں تو المورد فاؤنڈیشن کی ایک سسٹر ویب سائٹ ہے studying-islam.org. تو وہاں پہ یہ بیسک کورسز آپ کو آن لائن مل جائیں گے اور آپ کو دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے کر سکتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کے احکام احادیث کے بغیر بھی سمجھے جا سکتے ہیں؟ قرآن مجید اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے، یعنی واضح عربی زبان میں. وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، باقی سب چیزیں اس کی محتاج ہیں. وہ خدا کی برہان ہے اور خدا کی نازل کردہ میزان ہے. اس کو حکم اور ثالث بنا کے بھیجا گیا ہے. وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا چیز دین ہے اور کیا نہیں ہے. وہ نازل اس لیے کیا گیا ہے کہ لیکوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ دین کے معاملے میں بالکل فیصلے کی جگہ پر آ جائیں. تو اس لیے حدیثیں خود قرآن کی روشنی میں سمجھی جائیں گی، نہ کہ قرآن کسی چیز کا محتاج ہے. حدیثیں ہوں، فقہ ہو، کوئی چیز ہو، وہ اس کی محتاج ہیں کہ انہیں قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے. جی ایک سوال ہے کہ ڈارونز تھیوری آف ایوولوشن کے بارے میں کہ کیا یہ اسلام سے ریکنسائل کی جا سکتی ہے، اور اگر نہیں کی جا سکتی تو کیوں نہیں، اور اگر کی جا سکتی ہے تو کیسے؟ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے. ایک چیز ہوتے ہیں سائنسی حقائق، فیکٹس، یعنی ظاہر ہے کہ سائنس کیا ہے، وہ مادے کے قوانین کی تحقیق کا علم ہے. وہ آج جو قوانین کار فرما ہے ان کو بھی تحقیق کر کے دیکھ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے پاس ایسے ذرائع آ جاتے ہیں کہ وہ ماضی کی تاریخ بھی پڑھنے کے قابل ہو جاتی ہے، جیسے فاسلز کا ریکارڈ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ایک چیز فیکٹس ہیں جو اب تک دریافت ہوئے ہیں، آگے بھی ہوں گے بہت سے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان فیکٹس کی بنیاد کے اوپر کائنات یا زندگی کی تخلیق کے بارے میں کوئی نظریہ قائم کیا جائے. یہ جو نظریہ قائم کرنے کا عمل ہے یہ سائنسی حقیقت نہیں بن جاتا، یہ ان فیکٹس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے جو کوئی ایک انسان پیش کرتا ہے. وہ ڈارون نے بھی ایک پیش کر دی، پھر اس پر بہت تنقیدیں ہوتی رہی ہیں اور اس میں بہت سی ترمیمیں اور تبدیلیاں بھی ہوتی رہی ہیں. کئی نئے نظریات بھی اب میدان میں آ چکے ہیں. چونکہ ابتدا ڈارون نے کی تھی تو اس لیے نام اسی کا لیا جاتا ہے، ورنہ اس میں بہت تبدیلیاں آ چکی. اس معاملے میں قرآن مجید سے جو معلوم ہوتی ہے بات، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ اس نظریے کا کتنا حصہ قابل قبول ہے اور کتنا حصہ قابل قبول نہیں ہے. قرآن مجید انسان کی تخلیق کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ اس میں بالکل وہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے جو اب اختیار کیا جاتا ہے. اب کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟ اس زمین کے اجزاء سے پیدا ہونے والی چیزیں، کوئی سبزی ہے، کوئی دال ہے، کوئی گوشت ہے، وہ ہم کھاتے ہیں. ایک فیکٹری ہمارے اندر لگی ہوئی ہے جو اس کو پروسیس کرتی ہے، اور پھر ہمارے سامنے، یعنی کہیں ماضی میں نہیں جانا پڑتا، ہمارے سامنے انہی چیزوں کے اندر سے خون پیدا کر دیتی ہے کشید کر کے، اور انہی کے اندر سے وہ قطرہ آب اور وہ بیضہ پیدا کر دیتی ہے جس کے اندر زندگی ہوتی ہے. اور پھر اس قطرہ آب اور زندگی سے، اس بیضے کے ملاپ سے اس زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک جیتا جاگتا بچہ وجود میں آتا ہے، ماں کے پیٹ میں 9-10 مہینے گزارتا ہے اور اس کے بعد پیدا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پیدا ہوتے ہی ارسطو افلاطون ہو جاتا ہے، بہت سے مراحل سے گزرتا ہے. تو یہ سارا پروسیس جو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ 8-10-15 سال میں مکمل ہو جاتا ہے، یعنی ایک جوان انسان وجود میں آ جاتا ہے اس پہلے قطرے سے لے کے جو پیدا ہوتا ہے بالکل ہمارے سامنے ہوتا ہے. تو یہ کانڈنس کر دیا ہے اللہ نے اس پروسیس کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پروسیس اس وقت جو اب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یہ اس زمین کے پیٹ میں ہوا ہے، وہی پروسیس جو اب ہو رہا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا؟ بدا خلق الانسان من طین. ہم نے جب انسان کو بنانے کا فیصلہ کیا، قرآن مجید کہتا ہے، تو جو سمندروں کے کنارے دلدل ہوتی ہے اس کے اندر ہم نے اس پروسیس کی ابتدا کر دی. تین اور تین لازب کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی چپچپاتی ہوئی جو دلدل سی بن جاتی ہے اس کے اندر، جیسے ہمارے جسم میں ایک پروسیس ہوتا ہے اور اس فیکٹری سے ایک بیضہ بنتا ہے اور ایک قطرہ بنتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اس میں یہ ابتدا ہو گئی. پھر یہ فرمایا ہے کہ جیسے جیسے وہ ابتدائی جرثومہ آگے بڑھنے لگ گیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ وہ سلسال کالفخار بن گیا، یعنی وہ مٹی، وہ دلدل اور وہ کیچڑ وہ جمنا شروع ہوا اور اس نے ایک ایگ کی شکل اختیار کر لی، جو بالکل جس طریقے سے انڈے کے اوپر ایک قشر ہوتا ہے، کالفخار وہ بن گیا. اور پھر بالکل ایسے ہی جس طرح آپ بہت سے جانوروں کے انڈے سے جیتا جاگتا ایک چوزا نکل آتا ہے، اسی طریقے سے آدم و حوا یا اس وقت کے انسان پیدا ہونا شروع ہو گئے. یہ پہلا مرحلہ تھا. اس پہلے مرحلے میں جو لوگ پیدا ہوئے تو قرآن کہتا ہے کہ پھر ہم نے ان کے اندر
اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنی. بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے طریقے کے مطابق ہزاروں نسلیں پیدا ہوئی. یہ قرآن مجید نے اس کی تفصیل نہیں کی، لیکن وہ کہتا ہے کہ دوسرے مرحلے کے بعد بھی جو چیز وجود میں آئی وہ ایک حیوانی وجود تھا انسان کا، اس کے اندر ابھی انسانیت نہیں رکھی تھی. ہم نے کیا کیا؟ ثم سوا ہو، پھر ہم نے اختلاط کے نتیجے میں، ہو سکتا ہے اس میں بھی ہزاروں سال لگے ہوں، ہم نے اس کا تسویہ کیا، یعنی اس کو نک سک سے درست کر کے وہ چیز بنا دیا کہ اب وہ انسانیت کے قابل ہو گیا. جب یہ ہو گیا تو فنفخنا فیہ من روحنا، پھر ہم نے اس کے اندر وہ انسانی روح پھونک دی، جس کے نتیجے میں اس کے اندر شعور پیدا ہو گیا، وہ انسان بن گیا. تو قرآن کا بیان یہ ہے. اب اس بیان کی روشنی میں آپ ڈارون کے نظریے کا مطالعہ کیجئے. قرآن مجید نے وہ کوئی کہانی نہیں سنائی جو عام طور پر لوگ سناتے ہیں کہ 4 فرشتے آئے، 4 بر اعظموں کی مٹی لی، پتلا بنایا اور اس میں کچھ پھونک دیا. قرآن مجید کا بیان یہ ہے، اور میرا احساس یہ ہے کہ اگر اس بیان کو واقعتاً لوگ غور سے سنیں تو یہ ایک نئے نظریے کی بنیاد ہے. جی، ایک انٹرسٹنگ سوال ہے کہ وعدہ خلافی کرنا اور چیٹنگ کرنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے یا میکڈونلڈ سے چکن کھانا؟ وعدہ خلافی کرنا دوسرے کا حق تلف کرنا ہے، اور جتنے حقوق و لباد کے گناہ ہیں وہ زیادہ بڑے گناہ ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ وہ گناہ جو ہم اللہ کے حوالے سے کرتے ہیں ان میں معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہیں، بہت شفیق ہیں. بندہ معافی مانگ لے گا، وہ کہتے ہیں کہ جب گناہ کر کے میرے بارگاہ میں آ جاؤ گے میں معاف کر دوں گا، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور پھر جگہ جگہ بشارتیں دیتے ہیں کہ اچھا فلاں نیکی کرو گے معاف کر دوں گا، عمرہ کرو گے معاف کر دوں گا، رمضان کے روزے رکھو گے معاف کر دوں گا. یعنی بے شمار معافی کے راستے اپنے متعلق گناہوں کے نکال دیتے ہیں. لیکن انسانوں کے بارے میں جو گناہ ہے، کسی کا حق مار لیا ہے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی ہے، کسی سے وعدہ خلافی کی ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، یہ جو گناہ ہے اس میں ایک خدا اور اس کے ساتھ وہ بندہ شامل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ان کی معافی تنہا اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، اس کے لیے اس بندے کو بھی راضی کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے. اور حضور نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت میں بھی راضی کرنا پڑے گا، اس کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کا پلاٹ ہتھیایا ہے، جس کا مال کھایا ہے، جس کو کم تول کے دیا ہے، جس کے دوا میں ملاوٹ کر کے اس کو مارا ہے، وہ سارے کے سارے کھڑے ہوں گے اور وہ آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے اور خدا اس میں مداخلت نہیں کرے گا. اور یہ فرمایا کہ اس موقع کے اوپر آپ کے پاس پیسے ویسے تو ہوں گے نہیں دینے کے لیے، تو نیکیاں اور برائیاں ہوں گی، ان کا تبادلہ کریں گے. تو آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں. تو اس لیے وعدہ خلافی اور یہ جرائم اس لحاظ سے بہت بڑے جرائم بن جاتے ہیں. سوال یہ جی کہ جو مسیار میرج ہے جو سعودی عربیہ میں ہم عام طور سے سنتے ہیں اس کا ذکر، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ متع اس سے مختلف چیز ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ متع تو اصل میں بدکاری کو لیگلائز کرنے کی ایک صورت ہوتی ہے، اس لیے اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں ازدواجی تعلقات یا جنسی تعلق یہ میاں اور بیوی کے مابین ہی ہو سکتا ہے، اس کے سوا کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ کیوں اتنی بڑی پابندی اللہ تعالیٰ نے کیوں لگائی ہے جبکہ انسان کے جبلی تقاضے بعض اوقات بے لگام ہو جاتے ہیں؟ اس لیے لگائی ہے کہ خود انسان کو خاندان کے ادارے کی ضرورت ہے، اور خاندان کا ادارہ ہوا اور پانی کی طرح انسان کی ضرورت ہے. اس کو رشتے چاہیے، اس کو ماں چاہیے، اس کو باپ چاہیے. وہ ایک ناتواں بچے کی طرح جنم لیتا ہے، اس کو ایک آغوش چاہیے جو اسے پالنے والی ہو، اسے شفقت چاہیے ایک باپ کی. تو یہ رشتے اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتے جب تک کہ جنسی تعلق کو محدود نہ کر دیا جائے میاں بیوی کے درمیان. تو اس وجہ سے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جو قانون قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں اس میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دی ہے کہ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے جنسی تعلق کو میاں بیوی کے درمیان ہی محدود رہنا ہے. یہی خدا کا حکم ہے. یہی وجہ ہے کہ جو 3 بڑے جرائم قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان میں پہلا بڑا جرم اور سب سے بڑا جرم شرک ہے، دوسرا قتل ہے، اور تیسرا یہی بدکاری ہے. تو اس وجہ سے اس کے تو قریب بھی نہیں جانا چاہیے، نہ اس میں اپنے آپ کو دھوکہ دے کے کوئی اس کی قانونی شکلیں نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. سیدھی صاف سدید بات یہ ہے کہ جنسی تعلق صرف میاں بیوی کے درمیان ہی خدا کو گوارا ہے اور کوئی گنجائش نہیں. یہ جو مسیار کا نکاح جس کو کہتے ہیں، تو نکاح کے معاملے میں یعنی جب ایک مرد و عورت یہ فیصلہ کریں کہ ان کو میاں بیوی بن کے رہنا ہے تو اس کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ طے کر دیا ہے. یعنی یہ بتا دیا ہے کہ یہ خاندان بنے گا، اس جذبے کے ساتھ بنے گا کہ اب ہم نے ہمیشہ اکٹھے رہنا ہے تاکہ اولاد کو، بچوں کو ماں باپ ہمیشہ کے لیے فراہم ہو سکے، گھر فراہم ہو سکے. یہ اسی جذبے کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کو ایک ادارہ سمجھ کے اس کا حصہ بننا ہے. یعنی یہ کوئی فرینڈشپ کو لیگلائز کرنے کا طریقہ نہیں ہے بلکہ ادارہ سمجھ کے آپ ایک ادارہ قائم کرنے جا رہے ہیں، خاندان کا ادارہ. اس میں رشتے وجود میں آنے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اس میں شوہر پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ تمام اخراجات کے لیے جواب دے. یعنی اس کو برابر نہیں رکھا گیا بلکہ مرد کو ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا. عورت کمائے کھائے یہ اس کا ہے، لیکن جب وہ بیوی کی حیثیت سے
اس ادارے کا حصہ بنتی ہے تو یہ ذمہ داری کے معاشی اخراجات کس نے پورے کرنے ہیں وہ شوہر پر ڈالی گئی ہے، اور اس لحاظ سے اس کو گھر کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی اللہ نے بھی اور اللہ کے پیغمبر نے بھی اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ یہ جو حقوق طے کر دیے ہیں ایک دوسرے کے، کوئی ایک فریق اپنے کسی حق سے آزادی کے ساتھ دستبردار ہو جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر عورت یہ کہتی ہے کہ میں آپ کے اوپر نان نفقے کی ذمہ داری نہیں ڈال رہی، میں کسی مہر کا مطالبہ نہیں کر رہی۔ تو اس طرح کا کوئی بھی معاملہ اگر نکاح کے موقع پر شرائط طے کر کے کر لیا جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کو یا اللہ کے پیغمبر کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تاہم یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس میں خود آپ کو کیا نقصان پہنچ جائے۔ اصولی بات یہ۔ ایک سوال ہے جی، سوال پڑھتے ہوئے بھی بڑی کوفت ہو رہی ہے، لیکن بہرحال میں سوال پڑھ رہا ہوں۔ ایک سعودی مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ بھوک کی صورت میں بیوی کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، معلوم نہیں کیسے انہوں نے دیا، آپ کی کیا رائے ہے؟ مفتی صاحب کو الٹ کے بھیج دیں کہ بھوک کی صورت میں شوہر کا گوشت دکھائے گا۔ اس طرح کے احمقانہ فتویٰ پر میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں۔ 15 شعبان کی کیا افادیت یا کیا اہمیت؟ 15 شعبان کو ہمارے ہاں عام طور پر یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی مقدس رات ہے، اور بعض لوگ قرآن مجید کی ایک آیت کو بھی اس سے متعلق کرتے ہیں، لیکن نہ قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر ہے۔ قرآن مجید میں جس رات کا ذکر ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور قرآن مجید نے اپنے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ وہ اسی رات میں نازل ہونا شروع ہوا۔ اس رات کے بارے میں قرآن نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے فیصلوں کی ایک رات ہے، اور جب وہ رات آتی ہے تو اس میں زمین والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بڑے غیر معمولی فیصلے کرتے ہیں۔ ہر سال آتی ہے یا 10 سال بعد آتی ہے یا ہزاروں سال بعد آتی ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن لیلۃ القدر یا وہ رات ہے کہ جو آئی تھی اور اس رات میں قرآن کا نزول شروع ہوا تھا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اس کو سورہ دخان میں لیلہ مبارکہ بھی کہا گیا کہ بڑی برکتوں والی رات ہے، اور سورہ قدر تو بہت چھوٹی سی سورہ ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے۔ تو قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ یہی ہے، حدیثوں میں جو کچھ ہے وہ بھی یہی ہے۔ سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ لوگوں کے بارے میں جہنمی ہیں اور فلاں قسم کی باتیں کرے۔ یہ بڑی جسارت ہے، یہ فیصلہ ہمارا پروردگار قیامت میں کرے گا۔ اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میری رحمت کا اگر تقاضا ہوا تو میں شرک کے سوا ہر گناہ کو بخش دوں گا۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ کون ہیں جو یہ جسارت کرتے ہیں کہ لوگوں کی جنت اور جہنم کے فیصلے یہاں سنائیں؟ اس سے ان کو بھی خدا کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ہر مسلمان کو متنبہ رہنا چاہیے کہ یہ زبان بولنے کا ہم کو کوئی حق نہیں دیا گیا۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کو دین کے معاملے میں ایجوکیٹ کر دیں، یعنی یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے۔ تو میں نے بہت سی نشستوں میں یہ تفصیل کی ہے، لیکن یہاں بھی ظاہر ہے بہت سے نئے لوگ ہوں گے، تو اس لیے میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ آپ خود قرآن میں پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ نور میں بڑی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مردوں اور عورتوں کو جب ایک دوسرے سے ملنا ہو، گھروں میں ملنا ہو، دفتروں میں ملنا ہو، باہر ملنا ہو، جب کبھی میل ملاقات کے موقع پیدا ہوں تو دونوں کو کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، کن ایٹیکیٹس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یعنی قرآن مجید نے جو بات کہی ہے اس کے لیے صحیح ترین لفظ یہی ہے۔ کچھ ایٹیکیٹس بتائے گئے ہیں، آداب بتائے گئے ہیں۔ ان میں پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ مرد بھی اپنی نگاہوں میں حیا رکھیں، عورتیں بھی اپنی نگاہوں میں حیا رکھیں۔ اس کو قرآن نے غض بصر کہا ہے، نگاہ میں پستی ہو، تاڑنے والی، خط و خال کا جائزہ لینے والی نگاہیں نہیں ہونی چاہیے۔ مردوں کو بھی یہی کہا ہے، عورتوں کو بھی یہی کہا ہے۔ دوسری بات یہ کہی ہے کہ چونکہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارے دین میں میاں بیوی کے سوا جنسی تعلقات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑا گناہ قرار دے دیا ہے، تو اس لیے دونوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یعنی ملنے ملانے کا یہ نتیجہ نہیں ہونا چاہیے کہ بات وہاں تک پہنچ جائے، تو اپنا لباس بھی باقرینہ رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ یہ مردوں کو بھی کہا ہے یا عورتوں کو بھی کہا ہے۔ دو باتیں یہ ہے، اس کے بعد دو باتیں وہ صرف عورتوں کو کہی ہیں اور وہ عورتوں ہی کو کہی جا سکتی تھیں۔ ایک یہ فرمایا ہے کہ عورتوں کا سینہ بھی ان کی شرمگاہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی وہ اچھی طرح ڈھانپ کے رکھیں۔ اور دوسرا یہ فرمایا ہے کہ عورتیں عام حالات میں تو جیسے رہتی ہیں ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات اپنے جبلت کی وجہ سے بہت زیبائش کرتی ہیں، زیورات پہنتی ہیں، بنتی سنورتی ہیں۔ تو اگر اس طریقے سے زیبائش آرائش کی ہوئی ہے، زیورات پہنے ہوئے ہیں اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، تو پھر وہ اپنے محرم اعزاء کے سوا باقی ہر شخص سے اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر رکھے سوائے ہاتھ پاؤں اور چہرے کے۔ بس یہ عادات، اس سے زائد کوئی بات نہ اللہ نے کہی ہے نہ اللہ کے رسول نے کہی ہے۔ خواتین حضرات، اب باری ہے ایک ایسے سوال کی جو غامدی صاحب کے نارتھ امریکن ٹور کا غالباً سب سے پاپولر سوال ہے، کیونکہ ہر نشست پوچھا جاتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا نیل پالش سے وضو ہو جاتا ہے؟
میں نے تو رات بھی کہا تھا کہ اب میرا حال یہ ہو گیا ہے کینیڈا اور امریکہ میں کہ میں انتظار کرتا ہوں کہ یہ آیا کیوں نہیں. نیل پالش جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. جی میں نے اپنی تحقیق عرض کر دی ہے اس معاملے میں، لیکن آج میرا خیال یہ ہے کہ میں اس پہ تھوڑا سا ایجوکیٹ بھی کر دوں آپ کو. پہلے اس بنیادی بات کو سمجھ لیجئے کہ ایک وہ معاملات ہوتے ہیں جن میں اللہ نے یا اللہ کے پیغمبر نے کسی بات کو بالکل واضح طریقے پر ایک حکم کی صورت میں بیان کر دیا ہوتا ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو قرآن مجید کی سورہ نور سے کچھ آداب بتائے. یہاں صرف ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سمجھنا ہوتا ہے کہ کیا بات کہی ہے. اس میں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے، یعنی سمجھنا بھی ہوتا ہے، سمجھانا بھی ہوتا ہے. اس میں کسی انسان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی لام لگانے کی کوشش کرے. میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو قرآن مجید کی سورہ نور کی یہ آیات آپ کو سمجھا دوں گا. ان میں کوئی اگر اختلاف ہوگا تو اس اختلاف میں دلیل دے دوں گا. تو یہ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ اور رسول جب کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو وہاں ہمارے رائے قائم کرنے کا سوال نہیں ہوتا، وہاں بات کو سمجھا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے. دوسرا دائرہ وہ ہے کہ جس میں کوئی عالم کوئی رائے قائم کرتا ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات دی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے، یعنی بعض اوقات دین پر عمل کرنے میں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے جس میں حضور نے یا اللہ تعالیٰ نے کوئی بات صراحت سے نہیں کہی ہوتی، تو اب ہم نے اجتہاد کرنا ہے. اسی کو اجتہاد کہا جاتا ہے، یعنی ایک عالم نے اب اپنی عقل سے رائے دینی ہے سوچ سمجھ کر. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں عقل لازماً استعمال کرنی چاہیے. جب دینی ہے عقل سے رائے تو عقل استعمال کرنی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو دین کے پرنسپل ہوتے ہیں، جو مقصد ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے، وہ خراب نہیں ہونا کسی شکل میں. یعنی جو اصل مقصد ہے، وضو کا ایک مقصد ہے، اسی طرح سے نماز کا ایک مقصد ہے، مقصد کے خلاف نہیں بات ہو جانی چاہیے. اور تیسری ہدایت حضور نے یہ دی ہے کہ یسروا ولا تعسروا، یعنی جب بھی اس طرح کا کوئی موقع ہے تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکل نہ پیدا کرو. بشروا ولا تنفروا، بشارت دو، ان کو نفرتیں نہ پیدا کرو. تو یہ کچھ پرنسپل ہیں جن میں یہ رائے قائم کی جاتی ہے. تو نیل پالش کے معاملے میں اگر تو اللہ کے رسول نے کوئی بات کہہ دی ہوتی تو پھر تو نہ میرے کچھ کہنے کی گنجائش تھی نہ کسی اور کے. اس میں کوئی بات کہی نہیں گئی. اب ہمیں اجتہاد کرنا ہے تو اجتہاد ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کے کیا جائے گا. تو میں نے اپنی اجتہادی رائے جگہ جگہ یہ بیان کر دی ہے کہ عورتیں وضو کر کے نیل پالش لگا لیں، پھر جب تک نیل پالش لگی رہے اس کے اوپر وضو کرتی رہیں. اس میں بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں خواتین مہندی لگاتی تھیں ناخن پہ، تو کیا مہندی جب وہ لگاتی تھیں ان کے زمانے میں تو کوئی اس موقع پہ اس کا کوئی نظیر نہیں ملتی کہ وہ کیسے کرتے تھے؟ نہیں، مہندی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ مہندی اتارنی ضروری ہے، کبھی نہیں فرمایا. تو مہندی لگائے ہوئے بھی عورتیں وضو کرتی رہتی تھیں. اسی طریقے سے نیل پالش میں ذرا چونکہ آپ ایک لیئر سی چڑھا دیتے ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ وضو کر کے نیل پالش لگا لیں. اس میں کوئی زحمت نہیں ہے، صرف ذرا سا تنبہ ہوگا اور آپ آسانی کے ساتھ اللہ کے دین کا تقاضا، یعنی وہ پاکیزگی کا جو تقاضا ہے وہ وضو کرتے ہوئے پورا ہو جائے گا. اور آسانی اور سہولت کا جو تیسرا اصول ہے وہ ملحوظ رہے گا کہ آپ کو بار بار اتارنی نہیں پڑے گی. تو اگر اس کے نتیجے میں آپ کو کوئی سہولت ہو گئی ہے تو اللہ کا شکر کیجیے. نہیں، میرا کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہی کا کافی ہے. کسی غیر اسلامی ملک میں مورٹگیج جائز ہے؟ مارٹگیج ہر ملک میں جائز ہے، اس کے لیے اسلامی یا غیر اسلامی کا سوال نہیں ہے. اس میں بھی ایک اصول سمجھ لیجئے. وہ اصول یہ ہے کہ اگر آپ کو روپیہ دیا جائے قرض کے طور پر تو روپیہ فنا ہو جاتا ہے، یعنی روپے کو میں لے کے چاٹوں گا نہیں، وہ خرچ ہوگا. اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک کنزیومیبل چیز ہے. یا میں نے آپ سے گندم ادھار لی ہے تو کھا جاؤں گا نا اس کو، یہ بھی کنزیومیبل چیز ہے. تو جس وقت کوئی قرض دینے والا روپے کو شے میں بدل دے، جیسے کہ مکان میں تبدیل کر دیا یا گاڑی میں تبدیل کر دیا، آپ مارٹگیج اسی کے لیے کرتے ہیں نا، یا گھروں کے لیے ہوگا، گاڑی کے لیے ہوگا، مشینری کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو جب روپے کو شے میں تبدیل کر دیا جائے تو وہ روپیہ اب کنزیومیبل نہیں رہا، وہ یوزیبل ہو گیا ہے. اور کسی یوزیبل چیز میں سود نہیں ہوتا، یہ بات اچھی طرح جان لیجیے. اس میں جو زائد لیا جاتا ہے اس کا کرایہ شمار ہو جاتا ہے، اور کرایہ بالکل جائز ہے. تو اس لیے مارٹگیج ہر لحاظ سے بالکل جائز ہے. اطمینان سے کریں اور اچھا سا گھر بنائیں. اس کو مزید سمجھ لیجئے، اس لیے کہ ہمارا دین بالکل ایک عقلی دین ہے. یہ دیکھیے، کبھی سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک شخص نے اپنا 2 کروڑ روپے کا مکان بنایا اور وہ آپ کو کرائے پہ دے دیا. کرایہ اس کا 50,000 روپے مہینہ قرار پا گیا. اس کے ساتھ اس شخص نے پیشکش کی کہ 50,000 روپے کرایہ بھی دیتے رہو اور 20,000 روپے کی قسط بھی دیتے رہو. مکان کی قیمت طے ہو گئی ہے 2 کروڑ روپے، جب پوری ہو جائے گی مکان تمہارا ہو جائے گا. مجھے بتائیے کہ اس میں کوئی قابل اعتراض چیز ہے؟ یہ عظیم احسان ہے. تو اس وجہ سے بالکل ٹھیک ہے.
یہ سوال یہ ہے کہ کیا ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز بغیر کسی عذر کے اکٹھی پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ 5 وقت فرض کی گئی ہے، اور عام حالات میں نماز 5 وقت ہی پڑھی جانی چاہیے۔ البتہ کسی وقت آپادھاپی ہے، سفر کی کیفیت ہے، کوئی ڈاکٹر ہے اس کو آپریشن کرنا ہے، یعنی کوئی افراتفری اور اندیشے کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، تو اس میں آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، ظہر اور عصر کو اکٹھا کر سکتے ہیں، یعنی ظہر کا وقت ہو گیا تو عصر بھی ساتھ ہی پڑھ لیجئے، مغرب اور عشاء کو، مغرب کا وقت ہو گیا تو عشاء بھی ساتھ ہی پڑھ لیجئے، اکٹھا کر سکتے ہیں۔ آپ اس طرح کی آپادھاپی کی کیفیت میں ان کو قصر بھی کر سکتے ہیں، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی ہو جائے گی۔ یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ پھر اگر آپ سواری پر ہیں اور اترنے کا موقع نہیں ہے تو سواری ہی کے اوپر پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چل رہے ہیں پیدل اور رکنے کا موقع نہیں تو پیدل چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو قرآن نے بیان کیا فرجالاً اور رکبانا، چاہو تو سواری کے اوپر ہی پڑھ لو اس طرح کی صورتحال میں، اور چاہو تو پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس وقت بھی ہے، موقع بھی ہے، کوئی پرابلم بھی نہیں ہے اور آپ کہیں کہ اچھا نمازیں جمع کر لیتے ہیں، قصر کر لیتے ہیں، ایسا نہیں۔ جی، انہوں نے سوال کیا ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ کا بہت سارا کام عربی زبان کی انٹرپریٹیشن پر بیسڈ ہے، آپ عربی پر بہت زور دیتے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کے جو خیالات ہیں وہ بہت سارے عرب اسکالر سے بھی مختلف ہیں؟ یہ تو عرب اسکالر سے پوچھنا چاہیے کیوں مختلف ہے۔ میں نے تو دیکھیے ایک طالب علم کی حیثیت سے قرآن مجید کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور میں ایک بڑی رچ ٹریڈیشن اپنے پس منظر میں رکھتا ہوں۔ اس ٹریڈیشن کی ابتدا ہندوستان کے ایک بہت غیر معمولی شخص سے ہوئی تھی، امام حمید الدین فرائی۔ اس کے بعد میرے جلیل القدر استاد مولانا امین حسن اصلاحی ان کے شاگرد تھے، تو یہ روایت مجھ تک کم و بیش اب 1 صدی کے پس منظر کے ساتھ پہنچی ہے۔ اس کو میں نے آگے بڑھایا ہے، اس پر کام کیا ہے، اور کام کر کے دلائل سے اپنی بات بیان کر دی ہے۔ وہ عربوں کی سمجھ میں آئے، اجمیوں کی سمجھ میں آئے، میری ذمہ داری اتنی ہے وہ میں نے ادا کر دی۔ میں دلیل دے سکتا ہوں، لوگوں کے دماغ میں بات نہیں اتار سکتا۔ جی، انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا خواتین کی جو نماز ہے وہ اپنی حیت میں یعنی اسٹرکچر میں مردوں سے فرق ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ کیا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جو بیکس ہیں وہ ذرا اونچی نہ کریں، اور کیا ان کو اپنے جو ہاتھ ہیں وہ کسی مخصوص جگہ پہ رکھنے ہیں یا اونچی جگہ پہ رکھنے ہیں؟ تو کیا فرق ہے مردوں کی اور خواتین کی نماز کے پوسچر میں؟ جی نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، مردوں کی نماز عورتوں کی نماز بالکل ایک ہی ہے، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں۔ اللہ کے پیغمبر ہی کو فرق کرنا تھا، انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا، جیسے مرد نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی عورتیں نماز پڑھتی ہیں۔ یہ ہمارا کچھ مزاج بن گیا ہے کہ ہم نے ہر معاملے میں عورتوں سے فرق کرنا ہوتا ہے۔ نہیں، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نماز ہمیشہ سے تمام نبیوں کو سکھائی ہے، تمام پیغمبروں کی امتیں اسی طرح نماز پڑھتی رہی ہیں، حضور نے بھی ویسے ہی نماز پڑھی ہے، اور حضور کی ازواج مطہرات اور صحابیات نے بھی ویسے ہی نماز پڑھی۔ جی، یہ سوال ہے کہ کیا مسلمان خواتین کسی غیر مسلم مرد سے شادی کر سکتی ہیں؟ شادی کے بارے میں ایک بڑی بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ زندگی کا فیصلہ ہے، یعنی یہ کوئی 4 دن کی دوستی نہیں ہے، یہ کسی جگہ نے آپ بیٹھ نہیں جا رہے یا تفریح نہیں کر رہے، یہ ایک بڑا سنجیدہ فیصلہ ہے۔ اس وجہ سے شادی کرنے کے معاملے میں جو آدمی بھی مجھ سے مشورہ مانگے گا تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی یہ دیکھو کہ مزاج اور طبیعت میں کوئی مناسبت ہے، معاشرتی پس منظر میں مناسبت ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص کے اخلاقی تصورات ہیں، مثال کے طور پر میں اگر رشوت کو بہت ناپسند کرتا ہوں تو میں یہ دیکھوں گا کہ کیا میں جس کے ساتھ شادی کر رہا ہوں اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کا امتیازی نشان کیا ہے؟ توحید۔ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ایک خدا کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہمارے دین میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ ہماری چھت کے نیچے یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ شرک کو گوارا کر لیا جائے۔ تو اس وجہ سے معاشرے میں، دنیا میں تو ہم شرک کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم لوگوں کو روکیں، لیکن جب ہم خود ایک فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس توحید کو ہم ماننے والے ہیں کیا دوسرا فریق بھی اس کے بارے میں وہی جذبات رکھتا ہے، وہی احساسات رکھتا ہے، وہی شعور رکھتا ہے، اور کل کو ہماری اولاد پیدا ہونی ہے، اس نے بھی کسی چیز کو اختیار کرنا ہے۔ تو مذہب کے معاملے میں بھی اتنا ہی حساس ہونا چاہیے ہر آدمی کو جو مذہب کو مانتا ہے۔ اصول کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر شادی کرنی چاہیے، اور مسلمانوں میں بھی یہ سب کچھ دیکھنا چاہیے جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے، یعنی طبیعت بھی، مزاج بھی، معاشرتی پس منظر بھی، افتاد طبع بھی، اور اس کے ساتھ توحید کے معاملے میں بھی۔ ممکن ہے کہ مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہوں کہ جو توحید کے ساتھ بہت سا شرک ملائے ہوئے ہوں، تو توحید میں یہ ہمارے دین کی امتیازی چیز ہے کہ اس دنیا میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی خلق میں، نہ اس کی تدبیر میں، کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ان 2 چیزوں کو آپ ایک چھت کے نیچے کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں؟ اس میں تو ایسی کشمکش پیدا ہوگی کہ جس میں گھر نہیں بنے گا، خاندان نہیں بنے گا۔ تو اصول کا جواب یہ ہے،
لیکن میں بار بار یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ اس وقت جو غیر مسلم ملکوں میں مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وہ یہ نہیں ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم اپنے بچوں میں توحید کا یہ شعور پیدا کرتے ہیں، نہ ان کی مذہبی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں، نہ خود ہمارے اندر کوئی مذہبی روایت قائم رہی ہوتی ہے، نہ ہمیں کبھی نماز کا پتہ ہوتا ہے نہ روزے کا پتہ ہوتا ہے. 20-22 سال کی عمر میں جب اچانک ایک بچی یا بچہ آ کے بتاتا ہے کہ مجھے فلاں سے محبت ہو گئی ہے، تو اب محبت کے مقابلے میں اسلام کھڑا کر دیتے ہیں. تو از راہ کرم یہ کام کبھی نہ کیجیے، یعنی اس کے نتیجے میں سب کچھ جائے گا. اب آپ جو کچھ کر چکے ہیں اس کے بعد یہ کام بھی ہونے دیجیے. آپ کا کام، اب وہ بالغ ہو گئے ہیں، ان کو دین بتانا ہے، وہ ذمہ داری آپ پوری کریں، اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کریں. یہ زیادہ سے زیادہ ایک دین کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اس سے کوئی کفر نہیں ہو گیا. یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیں. یعنی جب روز نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی کسی کی زمین پر شکن نہیں آئی، جب توحید شرک کا کوئی شعور نہیں تھا کسی کو خیال نہیں ہوا. اب ایک دین کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اب سب حساس ہو کے بعض اوقات بچی کو بغل میں داب کے پاکستان بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ پہلے کیجیے، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کیجیے، انہیں توحید بتائیے، انہیں شرک بتائیے. یہ ان کے لیے شعوری مسئلہ بننا چاہیے. وہ اس کے دلائل طلب کریں گے آپ سے، دلیل سے انہیں بتائیے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. یہ بتائیے کہ شرک خدا پر جھوٹ باندھنا ہے. تو یہ تربیت اگر آپ نے کی ہے تو جیسے بچے حساس ہوں گے باقی چیزوں میں، اخلاقی چیزوں میں حساس ہوتے ہیں نا. یعنی اگر ان کو پتہ چلے کہ جس کا وہ انتخاب کر رہے ہیں دھوکے باز ہے تو کریں گے. یہ معلوم ہوگا اگر یہ ہو کہ وہ اخلاقی قباحتوں میں مبتلا ہے تو کریں گے. یہ ہو کہ وہ جعلی ڈگریاں فروخت کر رہا ہے تو کریں گے. تو اس وجہ سے جس طرح اخلاقی معاملات میں انسان حساس ہوتا ہے تو نہیں کرتا، ایسے ہی جب وہ توحید کے معاملے میں حساس ہوں گے تو نہیں کریں گے. لیکن جب آپ نے ان کو پہلے حساس نہیں کیا تو آج راہ کرم آپ محبت اور اسلام میں تصادم نہ کرائیے. قرآن کی ایک آیت ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طرح چاہو ان میں داخل ہو. اس کی کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو کیا؟ یہ آیت ہی غلط سمجھی اور بیان کی جاتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے لوگوں کو کہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا تعلق ایک لباس کا سا ہے یا ایک کسان کا سا ہے. اس وجہ سے اس میں اللہ تعالیٰ نے جب ایک بار کہہ دیا کہ جنسی تعلق کے معاملات اور میاں بیوی کے رشتے کو اس نے جائز قرار دے دیا ہے تو اب اس میں کوئی بے جا پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اس میں کہ تمہیں اللہ نے ایک ہدایت دے دی ہے، راستہ دکھا دیا ہے، تم جبلی طور پر جانتے ہو کہ صحیح طریقہ کیا ہے، لہذا اس کا لحاظ کرتے ہوئے میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کے بارے میں اب کسی دوسرے کو آ کے مداخلت نہیں کرنی. یہ جو آزادی انسان کو اس دائرے میں خدا نے دی ہے یہ اس کا بیان ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو طریقے فطرت کے بالکل خلاف ہیں ان کو اختیار کر لیا جائے. یہ سوال ہے کہ if someone is born gay or lesbian، یعنی اگر کوئی ہم جنس پرست پیدائش کے طور پہ یعنی پیدائشی طور پہ مجبوراً اس طرح سے پیدا کیا جائے کہ وہ اپنی جبلت پہ مجبور ہے کہ وہ لیسبین ہے یا گے ہے، تو پھر اس کا کیا قصور ہے؟ کیونکہ وہ اس سے جو گناہ صادر ہو رہا ہے خدا نے اس کو ایسے ہی بنایا. علم کی دنیا میں یہ بات ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہو سکی، بلکہ اہل علم اس بات کو اب مانتے ہیں کہ بعض اوقات بہت سی ایسی دوائیں استعمال کی گئی ہیں پچھلے اس عرصے کے دوران میں جس کے لازمی اثر کے طور پر اس طرح کے احساسات لوگوں میں پیدا ہو گئے ہیں. اسی طریقے سے بعض اوقات بچپن میں ایسے حالات پیش آتے ہیں انسان کے اندر، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جبلی تقاضا رکھا ہے اور وہ یہ کہ وہ ایڈکشن کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی دوست 4 سگریٹ بھی پلا دے تو بعض اوقات جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے. تو بعض لوگ بچپن ہی میں کچھ ملازموں کا معاملہ کچھ اور اس طرح کا ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہی ایسے پیدا کرتا ہے یہ کوئی علمی لحاظ سے اسٹیبلش بات نہیں ہے. ابھی تک سائنس علم اس معاملے میں کوئی حتمی بات کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ پیدائشی طور پر انسان بعض اپنے اندر خامیاں لے کے پیدا ہو جاتا ہے. لوگ لولے پیدا ہو جاتے ہیں، لنگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، بعض اعضاء سے محروم پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی بہت سی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ کسی انسان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو اس کو خدا کی آزمائش سمجھنا چاہیے اور یہ مان لینا چاہیے کہ خدا نے نارمل انسانوں کے اوپر بھی بہت پابندیاں لگائی ہیں. یعنی جنس کا جبلی تقاضا جو ہے اس کو میاں بیوی میں محدود کیا ہے، اس لیے کہ خاندان کا ادارہ انسان کی ہوا اور پانی کی طرح ضرورت ہے. تو کوئی بھی چیز اگر اس طرح کی ہے تو ہمارا پروردگار ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا کو آزمائش کی زندگی سمجھیں. لولے ہیں، لنگڑے ہیں، اپاہج ہیں، کوئی اور پیدائشی نقص ہے تو اس نقص کے ساتھ اللہ کے قانون کے مطابق جینا سیکھیں. اور اس میں یہ طے ہے کہ صرف میاں بیوی ہیں جن کے مابین جنسی تعلق ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی دوستی ہے، تعلق ہے اور معاملہ جنسی تعلق تک نہیں پہنچا تو پھر کوئی اعتراض کی چیز نہیں. یہ سوال ہے جی کہ اگر کسی عورت کی شادی ہوئی ہے اور اس کا جو خاوند ہے اس کو غیر فطری عمل یعنی حضرت لوط والا عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے تو وہ خاتون بھی مجبور ہے، وہ کیا کرے؟ رشتہ ازدواج توڑ لے؟ یہ بالکل ایک ناجائز چیز ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے ہمارے دین میں. اس کو کیونکہ یہ دین پاکیزگی پر مبنی ہے، یہ آخری درجے میں پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے.
آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں پاکیزگی کی حساسیت کا عالم یہ ہے کہ ختنے کو سنت بنا دیا گیا ہے، یعنی ہر چیز کو صاف پاک ہونا چاہیے، ادنا درجے میں احتمال بھی پیدا ہو جائے کہ بدن میں کوئی غلاظت ہوگی تو اس کو گوارا نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ بالوں کے کاٹنے اور اس کے لیے بھی کچھ آداب بتائے گئے ہیں، تو اس لیے کوئی غیر پاکیزہ طریقہ نہیں اختیار کیا جا سکتا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ میاں کو یہ بات سمجھائی جائے اور اس کے اندر یہ تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے، یہ تو پہلو ہے اس کا مذہبی لحاظ سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جنسی تعلقات ہوں یا کوئی دوسرے تعلقات، ان میں بیوی کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، یعنی جائز کام نہیں کیا جاتا۔ جی ہاں، اس کی رضامندی ضروری ہے۔ یہ سوال ہے جی ذبیحہ گوشت کے بارے میں، کہتے ہیں کہ یہاں نارتھ امریکہ میں ذبیحہ گوشت کے بارے میں وہی آراء پائی جاتی ہیں کہ آپ گوشت نہیں کھا سکتے، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے گوشت کنزیوم کر سکتے ہیں۔ یہ میری کبھی سمجھ میں نہیں آیا، بسم اللہ پڑھ کے سور کھا لیں گے؟ جو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے حرام حلال کے لیے اصول بیان کر دیے ہیں وہ ہر حال میں رہیں گے۔ درندگی جو ہے یہ جہاں پائی جائے گی وہاں حرمت قائم ہو جائے گی، اس لیے شیر کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے، چیتے کا نہیں کھا سکتے، کسی ایسے جانور کا نہیں کھا سکتے کہ جو کچلیاں رکھتا ہو یا گوشت کھاتا ہو۔ یہ جانتے ہیں کہ یہ سور کو کیوں حرام کیا گیا ہے؟ یہ دنیا میں واحد جانور ہے کہ جو بکری کی اسپیشیز سے ہے لیکن گوشت کھاتا ہے، اور کچلیاں بھی ہیں اس کی، تو یہ چونکہ درندہ اور کھانے کا جانور کی ملی جلی کیفیت رکھتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اپنا فیصلہ دیا ہے کہ اس کو درندہ ہی شمار کیا جائے گا اور اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا۔ یہ وجہ ہے اس کی۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے حرمتیں قائم کر دی ہیں وہ رہیں گی، یہی پاکیزگی ہم سے مطلوب ہے، بدن میں بھی کھانے پینے میں بھی۔ تو ذبیحہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے اور اللہ کے پیغمبروں نے کہ اس میں چونکہ ہم جان لیتے ہیں، اور جان لینے کا عمل بھی مچھلی کی طرح نہیں ہوتا کہ جال ڈالا پکڑ لی، بلکہ اس میں باقاعدہ ایگریشن کے ساتھ چھری چلائی جاتی ہے اور تب گوشت حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اس میں 3 شرائط عائد کر دی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا، تاکہ آپ زبان حال سے یہ کہیں کہ پروردگار میں جان لینے کی کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، یہ تیرا فرمان اور اجازت ہے، تو میں اس کی بنیاد پر یہ جان لے رہا ہوں گوشت کھانے کے لیے۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اصل میں آپ اس اتھارٹی کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے اذن ملا ہے، تب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ دوسری چیز جو اس کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ ذبح کرنے والا یہ رسمی کلمات نہیں کہہ رہا، وہ خدا پر یقین رکھتا ہے، یہ خدا کو ماننے والا ہے۔ اور تیسرے یہ کہ اس کا خون نکلنا چاہیے، خواہ وہ کسی طریقے سے نکل جائے، کیونکہ خون حرام ہے۔ تو یہ 3 شرائط جب تک پوری نہ ہو اس وقت تک کسی جانور کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ میکڈونلڈس کی فرینچائز دینا کیا جائز ہے، کیونکہ اس میں پورک پر مبنی کھانا موجود ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے حرام کی ہیں کہ ہم ان کو نہیں کھائیں گے، ان کو نہ کھانا یہ تو دین کا تقاضا ہے، مذہب کا تقاضا ہے۔ جو لوگ ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے ان کو کوئی چیز اس نوعیت کی بیچنا، اچھی بات یہ ہے کہ آدمی اس سے بھی اجتناب کرے، لیکن اگر کسی جگہ پر ایسا کرنا پڑ جائے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ضمنی چیز ہے، اس میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ کھانا کسی حال میں جائز نہیں۔ سونا مردوں کے لیے حرام کیوں ہے؟ سونا ان گولڈ، سونا چاندی کنگن پہننا یہ سب کرنا عورتوں مردوں سب کو رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ نمائش نہ کرو تو بہتر ہے، سب کو ہی روکا ہے۔ یعنی آدمی کو اپنے لباس میں رہن سہن میں کوئی نمائش کا انداز دولت کا، اس زمانے میں سونا بڑی ایک غیر معمولی چیز سمجھی جاتی تھی، کوئی لوگوں کو روزمرہ نہیں مل جاتا تھا جیسے آج ملتا ہے۔ آج کے زمانے میں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو یہی حیثیت اختیار کر گئی ہیں، تو اس میں عورتوں نے جب یہ کہا کہ ہمارا تو آرائش سے بائش کرنے کو بہت، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تم پہن لیا کرو، تو یہ چیز ہے، ورنہ تو اس طرح کی سب چیزوں سے ہر ایک کوئی ذرا کم رکھنا چاہیے اس کو۔ انٹرسٹنگ سوال یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن پر ہم شراب پی سکتے ہیں بطور علاج کے، اور شراب پینے کی سزا کیا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید شراب کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ فہل انتم منتہون، یعنی یہ ایک جوا اور شراب یہ ایک گندا شیطانی کام ہے، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اس سے بچ کر رہو۔ اور پھر بڑے زور سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب جب میں نے یہ بات واضح کر دیا تو کیا باز آتے ہو؟ تو یہ آیت میں نے آپ کو سنا دی ہے، یہ اس ڈاکٹر کو بھی سنا دی۔ اسلام میں دین چھوڑنے کی سزا کیا ہے اور کون دے سکتا ہے؟ دین چھوڑنے کی کوئی سزا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں نے دین کے معاملے میں کوئی جبر روا نہیں رکھا، لا اکراہ فی الدین، جس کا جی چاہے من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، چاہے ایمان قبول کرے چاہے کفر اختیار کرے۔ قیامت میں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھوں گا، اس دنیا میں کسی کو حق نہیں ہے۔ شرک، کفر اور ارتداد اپاسٹسی یعنی دین چھوڑنا، ان تینوں کی سزا کا اختیار صرف خدا کو ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کسی انسان کو اس معاملے میں کسی کو کوئی سزا دینے کا حق نہیں۔ ٹیٹو کے بارے میں پوچھا جی کہ کیا ہم اپنے بدن پہ ٹیٹوز لگا سکتے ہیں؟ ہمارے دین میں بنیادی اصول یہ ہے کہ کوئی چیز اگر اپنے اندر شرک رکھتی ہے یا
اس میں کوئی غیر اخلاقی پہلو ہے، بس وہ چیزیں ممنوع ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر فہرست بیان کر دی ہے کہ میں نے کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں جن کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے، ان کے علاوہ یہ فرمایا ہے کہ اے پیغمبر میرے بندوں کو یہ کہہ دو قل انما حرم ربی، ان سے کہو کہ میرے رب نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں، صرف 5 چیزیں، انما حرم ربی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ بدکاری کو حرام کیا ہے، حق تلفی کو حرام کیا ہے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو حرام کیا ہے، شرک کو حرام کیا ہے، اپنی طرف سے دین بنا کر خدا کی طرف منسوب کرنے کو حرام کیا ہے۔ یہ 5 چیزیں حرام ہیں، ان کے سوا کوئی چیز حرام نہیں۔ تو ان میں سے کوئی چیز اگر ٹیٹوز میں بھی پائی جاتی ہے، جیسے کہ عربوں کے ہاں بعض ایسے ٹیٹوز تھے اور اس طرح کی چیزیں تھیں کہ جن کو لوگ اس طرح کے وہم میں مشرکانہ عقائد کے ساتھ کرتے تھے کہ میں نے اس طرح سے اپنے ہونٹ میں سے ایک سلاخ گزار دیا تو اس سے یہ ہو جائے گا۔ اس کو رسول اللہ نے روکا، اس لیے کہ شرک بالکل ممنوع ہے۔ باقی چیزوں کے معاملے میں اصل چیز ذوق ہے، اس میں آپ خود فیصلہ کر لیجیے۔ معجزات کے بارے میں سوال ہے کہ قرآن مجید میں پیغمبروں کے معجزات منشنڈ ہیں، تو یہ سائنس سے ہم ان کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ اس لیے کہ سائنس تو ان کے بارے میں ظاہر ایک مختلف نقطہ نظر رکھتی ہے۔ سائنس کا یہ دائرہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی نقطہ نظر قائم فرمائے۔ سائنس کا دائرہ یہ ہے کہ وہ مادے میں کار فرما قوانین کا مطالعہ کرتی ہے۔ سائنس نے جب جدید دور میں اپنی ابتدا کی تھی آج سے 500 سال پہلے، تو یہ اعلان کر کے ابتدا کی تھی کہ آج سے ہم فلسفے کا اسلوب چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ فلسفہ ہی ہے جس کے پیٹ سے سائنس پیدا ہوئی ہے۔ تو جو بڑے فلسفی تھے ان کے زیادہ موضوعات یہ تھے کہ کائنات کہاں سے آئی ہے، کیوں ایسے ہے، کائنات کا پس منظر کیا ہے، کائنات کا انجام کیا ہوگا، یہ ان کے موضوعات تھے۔ تو سائنس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس ان چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے، تو ہم تجربے اور مشاہدے پر اپنے علم کی بنیاد رکھیں گے۔ ہم وائے کو زیر بحث نہیں لائیں گے، ہاؤ کیسے کو زیر بحث لائیں گے، اور مادے کے قوانین دریافت کریں گے۔ دنیا میں 2 چیزیں تھیں، ایک مادہ اور ایک نفس۔ انہوں نے نفس کے اوپر بھی تحقیق کا کام نہیں کیا، مادے کو موضوع بنایا، اس کے قوانین دریافت کیے اور حیرت انگیز چیزیں پیدا کر دیں۔ یعنی اس وقت ایک نئی دنیا وجود میں لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس دنیا کو وجود میں لانے کا باعث کیا چیز بنی ہے؟ یہ فیصلہ۔ یعنی انہوں نے ان موضوعات کو چھوڑ دیا۔ تو اس وجہ سے یہ سائنس کا موضوع نہیں ہے۔ جب ہم یہ عقل میں مان لیتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، یعنی علم اور عقل کے دلائل سے ہم نے تسلیم کر لیا کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے، ایک پروردگار ہے، تو اب خدا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، جس قانون کو جب چاہے توڑ دیں، جب چاہے اس کی خلاف ورزی کرے۔ تو معجزہ اصل میں خدا کی طرف سے ہوتا ہے، وہ کسی طبعی قانون پر نہیں ہوتا کہ سائنس اس پر حکم لگائے۔ یعنی خدا فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے فلاں معاملے میں اب وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو اس سے پہلے میرے قانون میں نہیں ہے۔ وہ کائنات کا خالق ہے، وہ کسی سائنسی قانون کا پابند نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ کو جب فرعون کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ فرمایا کہ ایک باجبروت بادشاہ ہے، جاتے ہی گردن مار دے گا، بات کہاں سنے گا، تو میں تمہیں مسلح کر کے بھیج رہا ہوں، اور 2 معجزات دے دی جن کے ذریعے سے ان کی ہیبت طاری ہو گئی اور پھر بات سنانا ممکن ہو گیا۔ تو اس وجہ سے معجزہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کو ایک نئے طریقے سے وجود میں لے آنے کا عمل ہے۔ تو آپ خدا کو مانتے ہیں تو خدا کوئی بے بس ہستی نہیں ہے کہ وہ قوانین کا پابند ہو گیا ہے۔ سائنس کا کام دنیا میں جو مادے کے قوانین ہیں ان کا مطالعہ کرنا ہے، اس لیے اس کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے۔ کیا کسی نان مسلم کنٹری میں جیسے امریکہ ہے رہنا جائز ہے اور یہاں کام کرنا جائز ہے؟ خدا کی زمین ہے، جہاں آپ جی چاہے رہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی بعثت ہوئی تو صحابہ کرام دنیا بھر میں پھیل گئے تھے، معلوم نہیں کن کن جگہوں پر گئے۔ آپ کے آباء و اجداد ہندوستان میں بھی آئے ہوں گے، اس وقت وہ بھی ایک غیر مسلم ملک تھا، آج بھی وہ اکثریت کا مسلمان ملک نہیں ہے۔ یعنی جہاں سے ہم سب آئے ہیں اس ملک میں آج بھی 1 ارب کے قریب اب تو ہندو ہیں، اور شرک کو ایک مذہب کی حیثیت سے ماننے والے لوگ ہیں۔ یعنی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہو سکتا ہے اس میں مسلمان گئے رہے، ان کی نسلیں وہاں پرورش پا کے انہوں نے وہاں دنیا کا اعلیٰ ترین علم پیدا کیا، بلکہ پچھلے 300 سال سے وہ لیڈ کر رہے ہیں مذہبی علم میں پوری دنیا کو۔ جتنے بڑے لوگ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں مذہبی علم کے ماہرین، وہ عالم عرب میں 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، کون سا ملک ہے وہ آپ کو منتخب کرنا ہے، اپنے حالات کے لحاظ سے فیصلہ کرنا ہے۔ ہاں البتہ جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا، کسی جگہ آپ کو مذہب پر اپنے دین پر عمل کرنے سے روکا جائے تو وہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہتر جگہ ہے تو ہجرت کر جاؤ۔ رینٹل انکم کے بارے میں سوال ہے، مکان کا جو کرایہ ہے، کیا مکان کی قیمت پہ ہم زکوٰۃ دیں گے یا اس سے کرایہ حاصل ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ دیں گے؟ تمام کرایوں کا 10% زکوٰۃ ہوگی۔ اس میں جس وقت کوئی پروڈکشن یونٹ بن جاتا ہے تو پھر اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جیسے آپ نے زرعی زمین خریدی، وہ کروڑوں کی ہو سکتی ہے، جیسے ہی وہ پروڈکشن دینے لگ جاتی ہے تو پھر زرعی زمین کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جو وہ پروڈیوس کرتی ہے اس کا 10% زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ایسا ہی معاملہ کرائے کا ہے، ایسا ہی معاملہ فیسوں کا ہے، ایسا ہی معاملہ سیلریز کا ہے۔
اس میں 10% زکوٰۃ ہوگی، اور وہ پروڈکشن کا، گراس پروڈکشن کا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کو آپ سپریٹ کر سکتے ہیں انکم ٹیکس سے، تو کیا مغرب میں یعنی یو ایس میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، دنیا کے ہر ملک میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اصل میں زکوٰۃ اپنی اصل حقیقت کے لحاظ سے سوسائٹی کا ایک حق ہے۔ تو یہ سوسائٹی کا حق، اسلامی قانون بھی یہی ہے کہ حکومت کے حوالے کر دیا جائے۔ تو اگر یہاں کی حکومتیں آپ سے ٹیکس لے لیتی ہیں تو آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب کر لیں اور پھر دیکھیں کہ کیا اس کے برابر ادائیگی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، ادا ہو گئی، لیکن اگر اس سے کم ہے تو پھر باقی کو ادا کریں۔ روز قیامت کی موجودگی میں عذاب قبر کا کیا مذہبی جواز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کو 3 کیٹیگریز میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ایمان اور عمل کے تقاضے آخری درجے میں پورے کر دیے، جیسے اللہ کے پیغمبر ہیں، جیسے بڑے غیر معمولی ہستیاں ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، عمر رضی اللہ عنہ ہیں، علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو اس درجے کے لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اس میں خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتے ہیں۔ تو یہ فرمایا ہے کہ ان کو ایک طرح کی زندگی دے دی جاتی ہے جو جسم کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ زندگی ہمارے شعور میں تو نہیں آتی لیکن اللہ دے دیتے ہیں، اور پھر ان پر اپنی نعمتیں بھی نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عند ربہم یرزقون، یعنی اپنے رب کے ہاں ان کو ایک طرح کی زندگی دے کر بہت سی نعمتیں، بہت سا رزق، بہت سی عنایتیں ان پر شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک کیٹیگری یہ ہے۔ دوسری اس کے بالکل اپوزٹ، بالکل برعکس ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے خدا کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی اور آخری درجے میں سرکش ہو گئے، جیسے فرعون ہے، جیسے ابو جہل ہے۔ ان کے بارے میں بھی قرآن نے بتا دیا کہ جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے ٹھکانہ ان کو شب و روز دکھایا جاتا ہے، گویا ایک طرح کا عذاب اور ٹارچر ان کے لیے شروع ہو جاتا ہے۔ باقی جو لوگ ہیں جن کا معاملہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نیکی بھی کی ہے، برائی بھی کی ہے، ہماری آپ کی طرح ایمان بھی ہے، کبھی کبھی کم بھی ہو جاتا ہے، غلطیاں بھی کرتے ہیں، ان کا معاملہ قیامت میں پیش ہوگا۔ وہ سوئے رہیں گے، اٹھائے جائیں گے، قیامت میں پیش ہوگا، پھر جو نتیجہ نکلے گا اس کے لحاظ سے ان کو بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا بیان۔ صلاۃ کے کیا معنی ہیں؟ اگر اس کے معنی دعا کے ہیں تو ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں، تو یہ دعائیں کیا نماز کے قائم مقام نہیں ہے؟ مثلاً صراط مستقیم پہ چلنا۔ صلاۃ جو ہے وہ دعا کو کہتے ہیں۔ اسی دعا کو مانگنے کا ایک طریقہ خدا کے پیغمبروں نے ہمیں بتایا کہ دعا مانگنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کریں، اپنے اعمال سے بھی اور اپنی زبان سے بھی۔ اسی کا نام نماز ہے۔ یہ خدا کے پیغمبروں کا سکھایا ہوا طریقہ ہے، یعنی اللہ سے مناجات کرنے، اللہ سے دعا کرنے، اللہ کی عظمت کا اعتراف کرنے کے لیے پیغمبروں نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے۔ اور یہ طریقہ سب پیغمبروں کے ہاں ایسے ہی رہا ہے۔ سب پیغمبروں کے ہاں ایسے ہی 5 نمازیں پڑھی جاتی رہی ہیں۔ حضرت مسیح بھی ایسے ہی 5 نمازیں پڑھتے تھے، حضرت موسیٰ بھی ایسے ہی 5 نمازیں پڑھتے تھے۔ آپ انجیل کو پڑھیں تو ان میں جگہ جگہ آپ کو ذکر ملے گا کہ حضرت مسیح یہاں دوپہر کی نماز کے لیے گئے اور عصر کی نماز کے لیے گئے۔ تو تمام پیغمبروں کے ہاں یہی طریقہ رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی ابتدا نہیں کی، بلکہ یہ پہلے سے عرب میں پڑھی جا رہی تھی۔ قریش مکہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، تو وہ بھی نماز کا اہتمام کرتے تھے، حج کرتے تھے ابراہیم کے طریقے پر، روزے رکھتے تھے۔ تو اسی نماز کو جاری کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ پیغمبروں نے خدا سے مناجات اور دعا اور اس کے حضور میں حاضری کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ تو اس طریقے ہی کے مطابق وہ دعا کرنا لازم ہے، وہ ہمارے لیے پابندی ہے کہ ہم 5 وقت جو فرض نماز جس کو کہتے ہیں وہ ادا کریں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کی ماں یا آپ کے باپ نے آپ سے یہ کہا کہ بیٹا صبح 5 منٹ، شام 5 منٹ میرے پاس بیٹھا کرو آ کے، یا مجھ سے مل لیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں 5 وقت ذرا میرے پاس بھی آ جایا کرو۔ تو اسی شوق کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ جانا چاہیے ان کے پاس۔ بلاسفیمی کے بارے میں سوال ہے کہ توہین رسالت کی کیا سزا ہے؟ قرآن مجید میں صرف 5 جرائم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں۔ ایک اس کی کہ کوئی زمین پر فساد پیدا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن کر کھڑا ہو جائے، اس طرح کے لوگوں کے لیے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ سزائیں بیان کی ہیں۔ فساد فی الارض کی سزائیں ان کو کہا جاتا ہے۔ دوسرے چوری کی سزا بیان کی ہے، انتہائی سزا، یعنی جب جرم آخری درجے میں ہو جائے اور مجرم مسلمان ہو، اسلام کا شعور رکھتا ہو، اور اس کے باوجود چوری جیسے جرم کا ارتکاب کرے، اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو، تو اس کے لیے سزا بیان کر دی ہے۔ بدکاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا بیان کی ہے۔ بدکاری کی تہمت لگانے کے لیے بھی ایک سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ تو یہ سزائیں ہیں جو اللہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی سزا نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ حدیث میں۔ چنانچہ بلاسفیمی اور اس طرح کے معاملات میں ریاستیں کوئی قانون بنانا چاہیں تو بنا سکتی ہیں، قرآن مجید میں، حدیث میں اس کی کوئی سزا بیان نہیں۔ فرقے کیوں ہیں اور ہم ان کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ فرقہ ہمیشہ جہالت سے پیدا ہوتا ہے۔
اور جب تک جہالت باقی ہے یہ پیدا ہوتے رہیں گے. دیکھیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ اس میں علمی اختلاف ہو جاتا ہے. وہ سائنس میں بھی ہوتا ہے, طب میں بھی ہوتا ہے, سیاست میں بھی ہوتا ہے. اگر علمی اختلاف نہ ہوتا ہو تو الیکشن کروانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی انسانوں کے مابین اختلاف ایک بڑی ہیلدی چیز ہے. یہ کوئی کنڈیم کرنے کی چیز نہیں ہے, مذمت کی چیز نہیں ہے. اختلاف ہو جاتا ہے. اسی طرح کسی شخص کی رائے سے بعض اوقات بہت لوگ متاثر بھی ہو جاتے ہیں اور ایک مکتب فکر یا ایک اسکول آف تھاٹ بھی وجود میں آ جاتا ہے. یہ سائنس میں بھی ہوتا ہے, مذہب میں بھی ہوتا ہے. یہ علم کا دائرہ ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جس وقت بے علمی کی بنیاد پر کوئی گروہ یا کوئی فرد یہ دعویٰ شروع کر دیتا ہے کہ حقیقت صرف میں نے دریافت کی ہے, میرے علاوہ ہر ایک گمراہی میں پڑا ہوا ہے اور سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں, تو اس سے فرقہ بندی وجود میں آتی ہے. یہ جہالت کی پیداوار ہے. جیسے جیسے آپ علم بڑھاتے چلے جاتے ہیں یہ ختم ہو جاتی ہے. یہ لاٹری کے جو ٹکٹ ہیں جی, ان کو سیل کرنا کیسا ہے؟ جوا ہر حال میں ممنوع ہے, اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. میں نے ابھی آپ کو قرآن کی آیت سنائی ہے, انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان. جوا اور شراب یہ گندا شیطانی کام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاجتنبوہ. اور اگر کبھی جوئے کی آپ نے شناخت دیکھنی ہو تو ان لوگوں کو کی زیارت فرمایا کیجیے گاہے گاہے جو اس میں ملوث ہوتے ہیں. عموماً پاکستان میں اور سعودی عربیہ میں رمضان میں فرق ہوتا ہے, 1 یا 2 دن کا فرق ہوتا ہے. اور پھر ہم اس کے بارے میں کیسے طے کریں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کیا یہ مانا جائے کہ دونوں ملکوں میں مختلف دنوں میں آتی ہے؟ لیلۃ القدر کو جب خدا نے طے کر کے آپ کو نہیں بتایا تو آپ کو طے کرنے کی مصیبت کیوں پڑ گئی؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں یہ بتایا گیا کہ آپ پر قرآن رمضان میں نازل کیا گیا تھا, اور رمضان میں ایک ایسی رات میں نازل کیا گیا تھا جو بڑی قدر و قیمت کی رات ہے. خدا اس میں فیصلے کرتا ہے. یہ بہت بعد میں آپ کو بتایا گیا, یعنی قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا کئی برس کے بعد یہ آپ کو بتایا گیا. تو جب آپ کو بتایا گیا تو فطری طور پر آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے کہ اچھا وہ کون سی رات تھی. ظاہر ہے کہ قرآن آپ پر نازل ہونا شروع ہوا تھا, تو آپ کو اندازہ ہوا کہ وہ شاید رمضان کے آخری عشرے کی کوئی رات تھی, اور شاید وہ کوئی طاق رات تھی. بس اتنی بات ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. باقی جو کچھ ہے وہ افسانہ ترازی ہے. اتنی بات ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کر کے کہ میرے اوپر قرآن کا نزول یاد کیا کب ہوا تھا, کون سی رات تھی. آپ کو بالکل متعین طور پر یاد نہیں آیا. جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں, تو آپ کو بھی یاد نہیں آیا, آپ نے اندازہ کیا. تو اس لیے رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن آپ زیادہ عبادت کرتے تھے. اس کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے, رسول اللہ کی سیرت میں بھی بات بیان ہوتی ہے کہ شدہ میزرہ ویقظ اہلہ, یعنی آپ اس میں اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار رکھنے کی کوشش کرتے تھے اور خود بھی بڑی کمر کس لیتے تھے کہ میں زیادہ اللہ کی عبادت کروں. یہ ایک اطلاع پر خدا کے پیغمبر کا رسپانس ہے. تو اس لیے نہ اس کو مقرر کیا گیا ہے, نہ اس کے بارے میں کوئی ہدایت دی گئی ہے, نہ اللہ نے اس کے لیے کوئی عبادت مقرر کی ہے. وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو رسول اللہ نے اختیار کیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ عبادت کی طرف رجحان کر لیا جائے. اگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا تو کوئی بڑی قیمتی ساتھ کسی بھی انسان کو میسر آ سکتی ہے. اہل علم میں تو اس معاملے میں بھی اتفاق نہیں ہے کہ ہر رمضان میں آتی ہے. بعض لوگ تو کہتے ہیں 1000 سال کے بعد آتی ہے. تو اس وجہ سے اس میں جو عام طور پر باتیں لوگ بیان کرتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے. تو لیلۃ القدر کے معاملے میں میں نے یہ گزارش کر دی. باقی رمضان عید کے معاملے میں میرے نزدیک مہینہ کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے اس کو سائنسدانوں کے سپرد کر دیجیے. بڑی عنایت. اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں, یہ مذہبی مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے لیے نماز پڑھنے کے اوقات بھی سورج کے لحاظ سے مقرر کیے گئے ہیں. سائنسدانوں نے ایک گھڑی بنا کے ہمارے ہاتھ پر باندھ دی ہے, ہم دیکھتے ہیں, نہ سورج دیکھنے کے لیے جاتے ہیں نہ باہر نکل کے دیکھتے ہیں, کمروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں, وقت ہو گیا. رمضان میں یہی کرتے ہیں نا آپ, جب روزہ کھولنا ہوتا ہے. تو چاند کے معاملے میں بھی علمی طور پر اب دنیا وہاں پہنچ گئی ہے کہ آپ سائنسدانوں سے کہیں وہ آپ کو 1000 سال کا کیلنڈر بنا کے دے دیں گے. اس کا مولویوں کے ساتھ, مذہبی لوگوں کے ساتھ, علماء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کے کرنے کا کام ہی نہیں ہے. میں تو بارہا یہ کہتا رہا ہوں, میں نے آپ کو بھی سنا دیتا ہوں, اور جگہوں پر بھی یہ واقعہ سنایا ہے کہ غلام اسحاق صاحب جب پاکستان کے صدر تھے تو انہوں نے مجھے رویت ہلال کمیٹی میں نامزد کر کے خط لکھ دیا میرے نام. تو میں نے کوئی 2 دن کے وقفے سے ان کو جواب دیا کہ 2 دن میں نے بہت غور کیا, جناب صدر آپ کا بہت شکریہ عزت افزائی کا, مجھے اپنے اندر کوئی صلاحیت چاند دیکھنے کی نظر نہیں ہے, اس لیے میں معلوم. یہ سائنسدانوں کا مسئلہ ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ اگر 30 روزے پورے ہو جائیں اس کے بعد آپ چاند دیکھتے ہیں؟ کیوں نہیں دیکھتے؟ وجہ کیا ہے؟ علمی طور پر یہ ثابت ہے کہ قمری مہینہ 30 سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا. یہی چیز 29 کے بارے میں سائنسدان کر چکے ہیں. وہ آپ کو بالکل متعین طور پر بتا سکتے ہیں کہ چاند کی پیدائش کس وقت ہوئی کس وقت نہیں ہوئی. اس کے لحاظ سے کیلنڈر بنوائیے ان سے, اور اطمینان کے ساتھ سے عید بھی کیجیے اور رمضان بھی شروع کیجیے. سائنسدانوں کے سپرد کر دیں اس معاملے کو, علماء سے چھین کر, دست بستہ چھینیے گا, کوئی زبردستی نہ کیجیے گا,
سائنسدانوں کے حوالے کر دیں تاکہ امن قائم ہو اور وہ صورتحال پیدا نہ ہو کہ بہن کی آج عید ہے اور بھائی کا آج روزہ ہے۔ انٹرسٹنگ سوال ہے جی کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا جو خیال ہے یہ تو بہت ہی لو آئی کیو پر مشتمل ہے، اس لیے دنیا مسلمانوں پر ہنستی ہے۔ جو لوگ موت پر زندگی کو ختم کرتے ہیں ان پر ہنسنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انسان کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہے۔ انسان ایک جہان کبیر ہے، اپنے باطن میں وہ بے شمار احساسات رکھتا ہے، ایک باشعور ہستی ہے، اس کی تمنائیں ہیں، اس کی امنگیں ہیں، اس کی آرزوئیں ہیں، وہ عدل اور جسٹس کے لیے غیر معمولی محبت رکھتا ہے۔ یہ موت تک کی زندگی ان میں سے ایک کو بھی پورا نہیں کرتی، تو اس لیے ان لوگوں پر ہنسنا چاہیے کہ جو موت پر زندگی کو ختم کرتے ہیں۔ اگر غصے میں آ کر شوہر بیوی کو طلاق 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 کہہ دے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ کیونکہ امریکہ میں ایسے بہت سے گھر برباد ہوئے ہیں اس وجہ سے۔ طلاق کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ عزم کر کے ارادہ کر کے 2 آدمیوں کو بلا کے گواہ کے طور پر پھر طلاق دیں۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی اشتعال میں غصے میں اس طرح کی بات کہتا ہے تو بیوی کو متعلقہ قرار دینے کی بجائے اس کو امراض دماغی کے شفاخانے میں بھیجنا چاہیے۔ اشتعال، غصے یا اس طرح کی کسی کیفیت میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ میں اکثر لوگوں کو یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں اشتعال میں آ کے کسی جگہ بیٹھ کے یہ کہہ دوں کہ ہم سائے کی بیوی سے میرا نکاح ہو گیا تو ہو جائے گا؟ یعنی آپ کو نکاح کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، کوئی 4 آدمیوں کو بلاتے ہیں، کوئی بارات لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد کلمے پڑھواتے ہیں، تب کہیں جا کے آپ کہتے ہیں کہ اب اور طلاق۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ جس وقت کوئی آدمی ایسی حرکت کرے اس کا بیان لینا چاہیے اور اس کو پوچھنا چاہیے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، تمہاری ذہنی حالت ٹھیک تھی، تم اشتعال کے عالم میں تھے یا تم نے سوچ سمجھ کر یہ ارادہ کیا ہے؟ تو جب وہ غصے یا اشتعال کی حالت سے نکل کر پھر یہ کہتا ہے کہ نہیں میرا یہ پکا ارادہ تھا، تو پھر اسے کہنا چاہیے کہ اس پروسیجر کے مطابق طلاق دو جو اللہ کے پیغمبر نے مقرر کیا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ طلاق صرف ایک 2 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، زبان سے یہ لفظ بھی نہیں نکالنا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ایک وقت میں 3 طلاق دیتے ہیں وہ خدا کی کتاب سے کھیلتے ہیں، یہ سخت جرم ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سزا دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے طلاق ایک دی جاتی ہے۔ اگر آپ نے 3 مہینے کے اندر رجوع کرنا ہے تو آپ رجوع کر لیں گے، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر 3 مہینے گزر جائیں گے تو بیوی الگ، آپ الگ ہو جائیں گے، جب چاہے دوبارہ نکاح کر لیں۔ ایک طلاق، بس ایک طلاق، اس کے سوا کچھ نہیں۔ کیا عورت ثالثی کونسل میں طلاق مانگنے کے لیے جا سکتی ہے اور کیا اس کے مطالبے میں اس کو طلاق مل جاتی ہے؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو اس کو شوہر سے بات کرنی چاہیے کہ مجھے طلاق دے دو، اور ہر معقول آدمی کو سمجھانے بجانے کے بعد اس کے مطالبے کو مان لینا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ ثالثی کونسل عدالت جہاں چاہے چلی جائے، وہاں جب اس کا مقدمہ ثابت ہو جائے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ میں نے تو جب میں اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن تھا تو عورتوں کو اس اذیت سے نکالنے کے لیے ایک اور تجویز پیش کی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں نکاح نامے کے اوپر ایک عبارت لکھ دینی چاہیے جس میں یہ بتا دیا جائے کہ اگر کبھی عورت طلاق کا مطالبہ کرے گی تو شوہر 90 دن کے اندر اندر اس کو طلاق دینے کا پابند ہوگا۔ لیکن وہ لوگ کہاں مانتے ہیں اس طرح کی اصلاحات۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا میرے والد صاحب مجھے اپنی خالہ کی بیٹی سے شادی کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کزن میرجز ان کے خیال میں جائز ہیں۔ کسی والد اور کسی والدہ کو اپنے بچے کو شادی پر مجبور کرنے کا کوئی حق نہیں، اگرچہ وہ خالہ کی بیٹی ہے۔ تو یہ تو ایک لڑکے اور لڑکی نے فیصلہ کرنا ہے۔ والدین کا کام یہ ہے کہ وہ مشورہ دیں، رائے دیں، فیسیلیٹیٹ کریں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جب آدمی عاقل بالغ ہو گیا تو یہ زندگی کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ کوئی دوسرا نہیں کرا سکتا اس سے۔ والدین کو اپنی تربیت کرنی چاہیے۔ یہ آپ خدا اور خدا کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں جو آپ جاتے ہیں لڑکی سے پوچھنے کے لیے اس موقع کے اوپر، لڑکے کو کہتے ہیں کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تو جب آپ نے پہلے ہی اس کو جوتا مار کے قبول کروا لیا تو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ ضروری ہے کہ اس کا حق مانا جائے۔ البتہ آپ مشورہ دیجئے، رائے دیجئے، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کریں، عزت کریں، ان کی رائے کو اہمیت دیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا اختلاف ہے یا آپ کیوں یہ سجیسٹ کر رہے ہیں۔ گفتگو ہوگی، بات ہوگی، مکالمہ ہوگا، استدلال بھی ہوگا، سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، لیکن آخری حق لڑکے اور لڑکی کا۔ سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو کزن میرجز ہیں اس سے بچے ڈیفیکٹو پیدا ہوتے ہیں، تو پھر اسلام نے اس میں منع کیوں نہیں کیا؟ اسلام طبی مشورے دینے کے لیے نہیں آیا، وہ صرف اخلاق کی معاملے کو زیر بحث لاتا ہے۔ یہ سائنسدانوں کا کام ہے، انہوں نے آپ کو تحقیق کر کے بتا دیا، آپ کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔
جس کمرے میں تصویریں ہوں وہاں کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ پڑھ لیں. اصل میں یہ ہر چیز کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے. یعنی جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی توجہ خدا کی طرف رہنی چاہیے. یعنی کوئی ایسی چیز جو اس کو متوجہ کرے یا اس کو مشغول کر لے اس کو ہٹا دینا چاہیے. تو اصل چیز یہ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کسی کونے میں کھڑے ہو گئے ہیں جہاں آپ کی توجہ خدا کی طرف ہے، آپ اس کے دوران میں تصویریں نہیں دیکھ رہے یا غزلیں نہیں پڑھ رہے، تو ٹھیک ہے. اسی سے ملتا ہے سوال جی کہ اگر ہم کپڑے ایسے پہن سکتے ہیں جن میں تصویریں ہوں؟ میں نے عرض کیا کہ تصویر، موسیقی، شاعری، یہ سب فنون لطیفہ ہیں، فائن آرٹس ہیں. ان میں کوئی چیز ناجائز نہیں ہے، کوئی چیز بھی ناجائز نہیں ہے. ان کا بعض اوقات غلط استعمال کرتے ہیں ہم، تو غلط استعمال سے بچنا چاہیے. باقی ان میں کوئی ناجائز چیز نہیں. شفاعت کے کانسیپٹ کے بارے میں، انٹرسیشن کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن کی روح سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن مجید نے سورہ توبہ میں اس مسئلے کو بالکل واضح کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنے پروردگار سے مغفرت چاہتا ہے، ایسے بہت سے لوگ ہیں، ہم سب کمزور ہیں، بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو ایک مسلمان، ایک بندہ مومن، خدا کو ماننے والا جب اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کی معافی قبول کرنی ہے تو بعض اوقات اپنے پیغمبروں سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے بڑے جرائم کیے تھے ان کو یہ ہدایت کی کہ آپ خود بھی معافی مانگیے اور رسول اللہ سے بھی کہیے کہ وہ آپ کے لیے معافی مانگے. یہی شفاعت ہے، یہ دنیا میں بھی ہوگی اور قیامت میں بھی ہوگی. لیکن پہلے آپ کو معافی مانگنی، یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. چرس پینا یا marijuana پینا کیا یہ حلال؟ کوئی ایسی چیز جو انسان کی عقل کو خبت کر دے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. وہ سب وہی رجسم من عمل الشیطان ہے، گندا شیطانی کام ہے. طالبان کی اسلام کی انٹرپریٹیشن آپ سے اتنی فرق کیوں؟ میری اسلام کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، میں نے اس کو مختصر طور پر اپنی کتاب الاسلام میں بیان کر دیا ہے. اس کی علمی تفصیل اپنی کتاب میزان میں کر دی ہے. یہ دلائل کے ساتھ واضح ہو گئی ہے. طالبان کو اس سے کیوں اختلاف ہے، کسی اور کو کیوں اختلاف ہے، اس کے لیے جواب ان سے طلب کیجیے. میں نے تو اپنی بات دلیل سے بیان کر دی ہے، اور میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں پیغمبر ہوں. میں دلیل کے ساتھ اپنی تحقیق بیان کر رہا ہوں. آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے اس کو قبول کر لیجئے، آپ کو طالبان کی بات سمجھ میں آ جائے تو آج راہ کرم تشریف لے جائیے. آپ کا حق ہے فیصلہ کرنا. خواتین حضرات، ہمارے پاس وقت اب ختم ہو چکا ہے. یہ میں آخری سوال ہے جو کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ عامری صاحب، یا اللہ مدد یا نبی مدد یا علی مدد میں کیا فرق ہے اور کیا یہ شرک ہے؟ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے اور بس، اس کے سوا کسی سے. آپ سورہ فاتحہ میں روز یہ تعلیم پاتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ روز یہ آیت پڑھنے کے بعد اس طرح کا سوال کیسے کرتے ہیں. مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے. نماز میں خشوع کیسے حاصل کیا جائے؟ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیا ٹھیک ہے؟ آنکھیں بند کر کے پڑھیں، جس طرح چاہے پڑھیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ نماز بس اللہ کے لیے پڑھیں اور کوشش کریں کہ زیادہ توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری ہو. اس کے لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ نماز کی اہمیت سمجھی جائے. تو اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو میں نے اپنی کتاب میزان میں نماز کیا چیز ہے اس کے اوپر ایک پورا باب لکھا ہے، اور اس میں 9 چیزیں بیان کی ہیں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے ہمارے دین میں. یہ خدا سے مکالمہ ہے، یہ پروردگار کے حضور میں حاضری ہے، یہ اس کی عظمت کا اعتراف ہے، یہ اس کے حضور میں مناجات ہے، یہ اپنی عاجزی کا اعتراف اور اپنے آپ کو گویا اس کے پاؤں میں ڈال دینا ہے. اس کے اس احساس کو سمجھ کر نماز پڑھیے، انشاءاللہ اس میں توجہ بھی ہوگی. اور اگر کبھی توجہ بڑھ رہی ہو تو آپ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو ذرا بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیجیے، امید ہے ٹھیک ہو جائے گا. آج کل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے اور پریگننسی ٹیسٹ کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ خاتون پریگننٹ ہیں کہ نہیں. اگر یہ واضح ہو جائے کہ وہ پریگننٹ نہیں ہے تو پھر کیا طلاق کے بعد عدت گزارنا ضروری ہے؟ اگر یہ بالکل یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ کوئی بچے کا امکان نہیں ہے تو پھر کوئی عدت نہیں ہوتی. اسی وجہ سے جیسے ہی کوئی حاملہ عورت کو وضع عمل ہو جاتا ہے، وہ 2 دن بعد ہو جائے تو عدت ختم ہو جاتی ہے. عدت صرف اس لیے رکھی گئی ہے کہ بچے کے معاملے میں واضح ہو جائے، اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی. تو اگر کوئی ایسا طریقہ سامنے آ گیا ہے، اس زمانے میں تو اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ احتیاط کے طور پر کم سے کم 3 ایام گزارے جائیں. تو اب اگر کوئی سائنسی طریقہ ایسا ایجاد ہو گیا، لیکن اس کو بالکل حتمی ہونا چاہیے. یعنی یہ بات تو ظاہر ہے کہ ماہرین ہی بتا سکتے ہیں کہ حتمی طور پر کوئی شبہ باقی نہیں رہا، بس عدت ختم ہو جائے گی اس کے بعد. ہمارے اکثر اسلامی ممالک کے حالات بہت ہی خراب ہیں، تو ان کا ذمہ دار کیا لوگ ہیں، عالم ہیں یا حکومتیں ہیں؟ یہ جو قوموں کے اوپر زوال آتا ہے اس میں سب ذمہ دار ہوتے ہیں. اس میں علماء بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، دانشور بھی کرتے ہیں، سیاستدان بھی کرتے ہیں. تو اس وجہ سے بجائے اس کے کہ کسی ایک پر ذمہ داری ڈالی جائے، ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس پستی کا شکار کیا ہے تو اس میں ہماری غلطیوں کو دخل ہے.
اور میں نے اس کے اوپر کل کی نشست میں گفتگو بھی کی ہے کہ یہ علم اور اخلاق ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی قوم عروج پر رہے گی یا زوال میں ہوگی. علم اور اخلاق کو اپنا مقصد بنائیے. پچھلے 200 سال سے ہم نے جنگ و جدال کو اپنا طریقہ بنا رکھا ہے. جنگ و جدال سے کبھی قومیں عروج نہیں پاتی, وہ علم اور اخلاق میں برتر ہوتی ہیں, تب اللہ ان کے لیے فیصلہ کرتا ہے. تو اس وجہ سے علم اور اخلاق کے معاملات میں ہم میں سے ہر شخص حساس ہو, ہم سب علم حاصل کریں. جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے اس کے لحاظ سے جس شعبہ زندگی میں بھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو علم کے لحاظ سے آگے بڑھائیں. ایک ایک فرد اپنے آپ کو جہالت سے نکالے اور لوگوں کو بھی علم دے, خود بھی علم حاصل کرے اور اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ بنائیے. خاص طور پر اجتماعی اخلاق, وعدے پورے کیجیے, دوسرے انسانوں کا حق کبھی نہیں ماریے, کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کبھی نہیں کیجیے, کبھی سوچیے بھی نہیں کہ آپ نے کسی کو ملاوٹ کر کے کوئی چیز دینی ہے, کم تول کے دینی ہے, کوئی وعدہ کر کے پورا نہیں کرنا. تو اپنے آپ کو علم اور اخلاق کے لحاظ سے بہتر کیجیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ عالم بھی پیدا کر دے گا, وہ دانشور بھی پیدا کر دے گا, وہ سیاستدان بھی پیدا کر دے گا کہ جو پھر کسی قوم کو عروج تک لے جاتے ہیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حکمران تو یا ابو بکر ہونے چاہیے یا عمر ہونے چاہیے, اور ہم سب کو ابو جہل رہنا چاہیے. معاف کیجیے گا, ایسے نہیں ہوتا. ہمیں اپنی پہلے اصلاح کرنی چاہیے. جب ہم علم اور اخلاق کے لحاظ سے برتری کے مقام پر پہنچ جائیں گے قومی حیثیت سے, تو اس کے نتیجے میں ہمارے حکمران بھی اچھے ہو جائیں گے, باقی لوگ بھی اچھے ہو جائیں گے. دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جیسے الاسکا, آئس لینڈ, رشیا وغیرہ جہاں پہ 21, 22, 23 گھنٹے کی ڈے لائٹ ہوتی ہے. تو ایسے ممالک میں روزے یا رمضان میں کیا کیا جائے؟ اس میں ایک طریقہ تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا ہے کہ اگر روزہ رکھنا مشکل ہو جائے, اس کا کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے, بیماری کی وجہ سے ہو گیا, سفر کی وجہ سے ہو گیا, کسی ایسے علاقے میں رہنے کی وجہ سے ہو گیا کہ جہاں بہت طویل ہو گیا روزہ, تو کوئی بھی مشکل پیدا ہو جائے تو آپ دوسرے دنوں میں رمضان کو شفٹ کر لیں. یہ بات تو خود قرآن نے بیان کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے, اور غالباً اسی چیز کو سامنے رکھ کر بتایا ہے. قرآن کے الفاظ یہ ہے کہ ایسی کوئی مشکل آ جائے تو فعدۃ من ایام اخر, پھر آپ دوسرے دنوں میں اس کو شفٹ کر لیجیے. یہ فیصلہ ہر فرد بھی کر سکتا ہے اور کمیونٹی کی سطح پر بھی آپ کر سکتے ہیں اس طرح کے ملکوں میں. دوسرا طریقہ بعض اہل علم نے اختیار کیا ہے, اس کے بارے میں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل غلط ہے, اگرچہ میرے نزدیک تو پہلا طریقہ جو خود خدا نے تجویز کر دیا ہے اسی پر رہنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قریب کے علاقے میں, یا پھر یہ ہے کہ ایک اندازے یا اوسط کی بنیاد پر ہم روزے کا وقت طے کر لیں گے. تو اس طریقے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا. یہ وہی چیز ہے جو میں نے ابھی آپ کو نیل پالش کے بارے میں بتائی تھی کہ جب کوئی نیا مسئلہ پیش آئے جس میں خدا اور خدا کے رسول کی ہدایت موجود نہ ہو, اس میں پھر کن اصولوں پر اجتہاد کیا جاتا ہے. یعنی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جاتی ہے, اصل مقصد کو سامنے رکھ کر رائے دی جاتی ہے, اور کوشش کی جاتی ہے کہ جو روح ہے کسی چیز کی وہ باقی رہے ہر حال میں. تو یہ سامنے رکھ کے میرے نزدیک زیادہ بہتر طریقہ وہی ہے جو قرآن نے تجویز کر دیا ہے کہ آپ دوسرے دنوں میں شفٹ کر لیں. بہت ساری آج کل جو مسلمانوں کے یہاں شادیاں ہو رہی ہیں بڑی ان اسلامک طریقے سے ہوتی ہیں, کیا ایسی شادیاں ہم اٹینڈ کر سکتے ہیں؟ ان اسلامک طریقے سے ہوتی ہیں, اس کی کوئی وضاحت اگر ہو جاتی تو میں رائے دے سکتا اپنی. جی دیکھیے, میں نے ابھی آپ سے گزارش کی کہ جتنی بھی چیزیں فنون لطیفہ کی نوعیت کی ہیں ان میں اگر کوئی غیر اخلاقی چیز پائی جاتی ہے یا کوئی شرک پایا جاتا ہے تو آپ اس کو مذہب کے مسئلے کی حیثیت سے لوگوں کو بتائیں گے. باقی چیزوں کے بارے میں ہر قوم کی کچھ روایات ہوتی ہیں. عرب بھی رقص کرتے ہیں اور بہت سی قوموں کے ہم بھی اس طرح کی روایات موجود ہیں. یہ دیکھ لیجئے, کوئی ولگیرٹی نہیں ہونی چاہیے, غیر اخلاقی چیز نہیں ہونی چاہیے. بس اسلام کا کنسرن تمام تقریبات میں, ہر چیز میں, جب آپ دوسروں کے یہاں جائیں لوگوں کو بلائیں, دو ہی چیزوں سے ہے, شرک نہیں ہوگا کسی حال میں, کوئی غیر اخلاقی چیز نہیں ہوگی. بس. جی یہ آخری سوال ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. توبہ کے قانون کو ذرا بیان کر دیجئے, اور گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ میں کیا فرق ہے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کا فرق میں پہلے واضح کر دیتا ہوں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ دو طرح کے جرائم ہوتے ہیں. ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن کو براہ راست جرم کی حیثیت حاصل ہے, جیسے بدکاری ہے, جیسے شرک ہے, جیسے قتل ہے. یہ سب کبیرہ گناہ ہیں جتنے بھی ہیں جن کو خدا نے بیان کر دیا ہے. اس کے بعد کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں اس جرم تک جانے کو روکا جاتا ہے, یعنی ایسی چیزیں کہی جاتی ہیں کہ آپ اس طرف نہ بڑھیں. ان ہدایات کی خلاف ورزی کرنا یہ صغیرہ بنا دیتا ہے گناہ کو. مثلا یہ کہا گیا ہے نا کہ ایک مرد اور عورت علیحدگی میں نہ بیٹھیں. یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ کہیں نوبت بدکاری پہ نہ پہنچ جائے. تو اب ایک آدمی نے اگر بدکاری کا ارتکاب کیا تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے, لیکن اکیلے میں بیٹھا ہے تو صغیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے. اور رسول اللہ نے اس کے بارے میں جو فرمایا وہ یہ ہے کہ جب ایک شخص نے یہ جو اس کو کہا گیا تھا کہ احتیاط کرو, اس نے ساری احتیاطوں کی خلاف ورزی کی اور آخر میں جا کے خدا کے خوف سے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں نہیں کروں گا گناہ, تو اللہ اس خلاف ورزی پر بھی معاف فرما دے گا. اور اگر یہ ساری خلاف ورزی کر کے آخر میں وہ کام بھی کر دیا
تو پھر پیچھے سے بھی پکڑ لے گا. تو یہ فرق ہے صغیرہ اور کبیرہ گناہ میں. توبہ کا قانون یہ ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب بھی کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ اگر فوراً میری طرف آ جاؤ گے تو میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ معاف کر دوں.